से उठा है खमीर मेरा, इसी गुलिस्तान से उठा है खमीर मेरा। मेरा वतन मेरी जहाँ है मेरे वतन की मिट्टी, मेरा वतन मेरी जहाँ है मेरे वतन की मिट्टी। बहुत शुक्रिया। अब मैं ये नज़्म पेश करता हूँ जिस रमजान में भारत का सपना। तो देखिए किस तरह से एक शायर भाव देता है। मैंने कल एक सपना देखा, नव भारत का नक्शा देखा। मैंने कल एक सपना देखा, नव भारत का नक्शा देखा। उजला उजला कोहे हिमाला, जैसे कोई नूर का हाला। गंगा जमुना दूध की नहरें, सरजू में हैं शहद की लहरें। रावी जहलम चनाब सुतलज, रंग बिरंगी प्यारी सजधज। खेत में चांदी रेत में सोना, चमके देश का कोना कोना। जी बहुत शुक्रिया। रेत में खेत में चांदी रेत में सोना, चमके देश का कोना कोना। छाँव है चंदन धूप है अफशां, छाँव है चंदन धूप है अफशां। रस्ते हैं मखमल की दरिया, मस्त हैं सबके सब खुशियों से। खेलें फूलों की लड़ियों से, उतरी हैं सावन की परियां। झूला झूल रही हैं सखियां। हथियारों का नाम नहीं है, जंग से कोई काम नहीं है। हथियारों का नाम नहीं है, जंग से कोई काम नहीं है। सरहद है ललकार से खाली, फाटक पहरेदार से खाली। हथियारों का नाम नहीं है, जंग से कोई काम नहीं है। सरहद है ललकार से खाली, फाटक पहरेदार से खाली। छुट्टी पर हैं फौजी सारे, मौज में हैं मनमौजी सारे। छुट्टी पर हैं फौजी सारे, मौज में हैं मनमौजी सारे। हर दिन ईद है दिवाली है, खुशहाली ही खुशहाली है। हर दिन ईद है दिवाली है, खुशहाली ही खुशहाली है। फूल शगुफे गुंचे कलियां, जन्नत से भी प्यारी गलियां। काश के ये सब सच हो जाए, शबनम पत्तों को धो जाए। काश के ये सब सच हो जाए, शबनम पत्तों को धो जाए। पूरा अपना सपना होवे, भारत हो तो ऐसा होवे, भारत हो तो ऐसा होवे। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब सरदार सलीम साहब, नज़्म और अशार के हवाले से ख्वाब व तख़य्युल की दुनिया की सैर करा रहे थे। ये अलग बात है कि हम सब ने ऐसे ही हिंदुस्तान का ख्वाब देखा था। अब खुदा जाने ये ख्वाब कब शर्मिंदा ताबीर होता है। नज़्म के बाद अब हम नस्र की तरफ बढ़ेंगे। हाज़रीन, हैदराबाद ये इल्म व अदब, फ़िक्र व नज़र और तहज़ीब व सक़ाफ़त का शोहरा आफ़ाक़ शहर है, जिसे बजा तौर पर शहर फ़रखंदा बुनियाद कहा जाता था और कहा जाता रहेगा। आज तारीख़ के हवाले से जिस संजीदगी का इजहार किया गया और जिस तरह के अज़्म व हौसले की बात की गई है, उसके सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज है। एक मौर्रिख़ ने एक जुमले में खुलासा किया था कि हम एक ऐसी नस्ल को तारीख़ का नगमा और जमजमा सुनाना चाहते हैं जो अपने माजी से बेखबर, हाल से बरगश्ता और मुस्तक़बिल से नाउम्मीद है। इस हवाले से देखा जाए तो हमारी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है। लेकिन हालात कितने ही नागुफ्ताबे हों और बकौल शायर कि एक दो जख्म नहीं जिस्म है सारा छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहाँ से उठे। इस तरह ये मुल्क दर्द से कराह रहा है। लेकिन अहले ईमान का कारवां कभी नाउम्मीदी की सौगात नहीं सुना सकता। वो हमेशा उम्मीद के मशअल रोशन किए बैठता है। इसीलिए किसी शायर ने कहा था कि ये हादसात न समझें अभी कि पस्त हूं मैं। ये हादसात
न समझें अभी कि पस्त हूं मैं, शिकस्ता हो के भी नाकाबिले शिकस्त हूं मैं। ये वो तारीखी हकीकत है जिस पर तारीख गवाही पेश कर रही है। और आज के इस बज़्म के जो फ़िक्र साज और खाका साज हैं, जिनकी परवाज़ इंशाअल्लाह आसमानों से बुलंद होगी, ऐसा लगता है उन्होंने अपने पेश नज़र इक़बाल का ये शेर हमेशा रखा कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, मुखालिफ से न घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। मोहतरम जनाब असदुद्दीन ओवैसी की नज़र मैंने ये शेर किया। अब इसके बाद हम आज के इस तकनीकी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। सिर्फ एक गुजारिश करना चाहूँगा कि चाय की चाह से कोई दिल महरूम नहीं है, लेकिन जो लोग फारिग हो चुके हों अज़राए करम वहाँ तशरीफ़ ले आएँ ताकि मकाला निगारों को एक इंशरा और नशात महसूस हो। तरतीब के मुताबिक थोड़ा सा तरतीब शिकनी और रिवायत शिकनी करते हुए मैं हज़रत मौलाना प्रोफेसर राही फ़िदाही साहब को दावत देना चाहूँगा। दराज़ी उम्र के बावजूद वो सुबह से हमारे साथ यहाँ बैठे हैं, उनका मकाला हो जाए ताकि उनके लिए जाने की राह हमवार की जा सके। इस शेर के साथ कि मेरा शहर मुझ पे गवाह है कि हर एक अहदे स्याह में वो चराग राह वफा हूँ मैं, कि जला तो जल के बुझा नहीं। मोहतरम जनाब प्रोफेसर मौलाना राही फ़िदाही साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। सदर आली क़द्र, दीगर स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मकाला निगार हज़रात, सामीईन किराम, उलमाए इज़ाम, मशाइख़ीन किराम, खुसूसन हिंदुस्तान की जान आन बान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हफ़िज़हुल्लाह ताला। मेरे इस मकाले का उन्वान है तहरीक आज़ादी में जनूबी हिंद के मुसलमानों का हिस्सा। आम तौर पर सुबह से हमने जितने मकाले सुने हैं सभी का ताल्लुक़ किसी न किसी हैसियत से शुमाली हिंदुस्तान से रहा है, और यही समझा जाता है कि तहरीक आज़ादी में ज़्यादातर हिस्सा शुमाल ही का रहा, जुनूब का बराए नाम ही है। लेकिन आप मेरा मकाला समाअत फरमाएंगे तो वो पता चलेगा कि जुनूब में किस कदर और किस बुलंद हौसले के साथ तहरीक आज़ादी में उलमा ने, मुअज़्ज़ज़ हज़रात ने हिस्सा लिया। कोई भी तहरीक, चाहे वो सियासी हो, समाजी हो या इल्मी व अदबी, अपने मुखलिस अलमबरदारों और बेलौस खिदमत गुजारों की वजह से ज़िंदा व ताविंदा रहती है। मुखलिस और बेलौस होने का मतलब यही है कि उनका अपना कोई शख्सी मफाद उस तहरीक से वाबस्ता न हो, वो बेगरज होकर उस तहरीक के लिए कार खैर करते रहें। ये मुसल्लमा हकीकत है कि हर तहरीक अपने बुनियादी उन्सुर के बग़ैर बेजान सी लगती है। उसका बुनियादी उन्सुर इखलास है, यही रूह तहरीक है।
تحریک سے وابستہ افراد میں جس قدر اخلاص کار فرما ہوگا اسی قدر اس کی عمر طویل ہوگی۔ بسا اوقات تحریک اپنے بانی و مؤسس کے قوی تر خلوص کی وجہ سے صدیوں تک جاری و ساری اور تازہ و شگفتہ رہتی ہے، اس پر مایوسی کے بادل سایہ فگن نہیں رہتے اور خزاں رسیدگی برائے نام بھی نہیں ہو پاتی، بلکہ وہ تحریک ہر دور اور ہر حال میں روشن و تابندہ رہتی ہے۔ یہی فطرت کا قاعدہ اور قدرت کا فیصلہ ہے۔ آزادی ہند کی جد و جہد کے بانی و مبانی سلطنت خداداد کے حکمران سلطان فتح علی معروف ٹیپو سلطان ابن نواب حیدر علی خان بہادر تھے۔ بر صغیر ہند پاک میں سب سے پہلے انگریزوں کی سازشوں اور ان کی ریشہ دوانیوں کو پہچان کر انہیں ملک بدر کرنے کی سعی سلطان ٹیپو نے کی تھی۔ آپ نے اپنے اطراف موجود ریاستوں سلطنت آصفیہ، مملکت والاجاہی اور ریاست مراٹھواڑ کو بھی انگریزوں کی مکاریوں سے واقف کرایا اور انگریزوں کو سرزمین ہند سے بے دخل کرنے میں ان کی مدد چاہی، مگر تاریخ گواہ ہے کہ ان حکمرانوں نے اپنے مفادات اور اپنی مجبوریوں کے تحت سلطان ٹیپو کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔ اپنی کوشش بارآور نہ ہونے کے باوجود سلطان نے خود انگریزی فوج سے مقابلہ کیا اور اپنے چند مخلص سپہ سالاروں اور سپاہیوں کو لے کر خوب داد شجاعت دی۔ تنہا بے جگری سے لڑتے ہوئے دشمن کے کئی سپاہیوں کو تہہ تیغ کر دیا، مگر افسوس کہ حکومت میں شریک میر صادق جیسے چند غداروں کے مکر و فریب کی وجہ سے آخرکار میسور کی چوتھی جنگ میں بتاریخ 4 مئی 1799 عیسوی مطابق 1213 ہجری سلطان ٹیپو جیسے جیالے بہادر کو جام شہادت نوش کرنا پڑا۔ اس جنگ میں سلطان کے ساتھ نواب حیدر علی خان کے نسبتی برادر سلطان کی سوتیلی ماں محترمہ بخشی بیگم صاحبہ کے حقیقی بھائی سدوٹ ضلع کڑپا آندھرا پردیش کے نواب میانہ حلیم خان ابن نواب میانہ عبد المجید خان نے بھی دشمنوں کا صفایا کرتے ہوئے اپنی جان جہاں آفریں کے حوالے کر دی۔ سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں کا سپہ سالار جنرل ہیرس نے ناش کے سامنے کھڑے ہو کر پرمسرت لہجے میں کہا، آج ہندوستان ہمارا ہے۔ اس جنرل کو قدرت کے قانون تنظیم کا علم نہیں تھا کہ تحریک آزادی کے بانی سلطان شہید کے اخلاص کی گہرائی و گیرائی اسے پائے تکمیل تک پہنچا کے رہے گی اور سطح زمین پر بظاہر خشک نظر آنے والے آزادی کے چشمے زیر زمین رواں دواں رہتے ہیں۔ چنانچہ سلطان ٹیپو کی شہادت کے صرف 7 سال بعد ہی شہر ویلور کے سنگین قلعے میں جہاں سلطان شہید کے خویش و اقارب محصور تھے 10 جولائی 1806 عیسوی کو انگریزوں کے خلاف بغاوت وجود پذیر ہوئی۔ یہ تحریک آزادی کی جنگ سرنگ پہلی جنگ تھی جو ناموازگار حالات کی نظر ہو کر ناکام ہو گئی۔ ویلور میوٹنی مشہور زمانہ 1857 کی بغاوت سے 50 سال پیشتر رونما ہوئی تھی، جس میں 14 انگریز افسر، 115 سپاہی اور 350 ہندوستانی فوجی لقمہ اجل بن گئے۔ علاوہ ازیں تقریباً 350 افراد شدید زخمی بھی ہو گئے۔ جنوبی ہند کی ریاستیں دکن کی آصف جاہی، کرناٹک کی والاجاہی اور میسور کی وڈیاری سبھی حکومتیں انگریزوں کے نہ صرف حلیف تھے بلکہ ان کے زیر سرپرستی بظاہر عنان حکومت سنبھالے ہوئے تھے۔ اسی لیے ان ریاستوں میں آزادی کی تحریک کو عمومیت حاصل نہ ہو سکی۔ اگر کہیں کہیں اس کی بازگشت سنائی دیتی تو اسے سختی سے دبایا جاتا اور حریت کی آواز بلند کرنے والے کو پابند سلاسل کیا جاتا، یہاں تک کہ وہ اپنی جان سے ہاتھ
دھو بیٹھتا۔ دکن کی عظیم ریاست آصفیہ کے بانی نواب میر قمر الدین نظام الملک آصف جاہ اول کے بعد یہ ریاست اپنی خود مختاری کے باوجود ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز افسروں کے زیر تسلط رہی۔ آصف جاہ اول کے فرزند میر نظام علی نظام الملک بہادر آصف جاہ دوم کے دور اقتدار میں کرناٹک کے حاکم نواب محمد علی والاجا نے سرکار کمپنی اور حکومت نظام کے درمیان صلح صفائی کرائی اور مضبوط دوستی کی نیو ڈالی۔ آپ کے بعد آپ کے دوسرے صاحبزادے نواب میر اکبر علی خان سکندر جاہ بہادر آصف جاہ سوم سریرائے سلطنت ہوئے۔ آپ کے دور میں انگریز حکومت سے تعلقات مزید مضبوط و مستحکم ہو گئے۔ اس وقت حیدرآباد میں ولیم فریزر برٹش حکومت کے نمائندے یعنی ریسیڈنٹ کی حیثیت سے خدمت انجام دے رہا تھا۔ اس نے دہلی میں موجود اپنے آقاؤں کو خبر دی کہ آصف جاہ سوم نظام حیدرآباد کے تیسرے صاحبزادے نواب مبارز الدولہ بہادر نے اپنے رفقا کی فوج تیار کر رکھی ہے تاکہ انگریزوں کا قتل کر کے حکومت پر قبضہ کر لیا جائے۔ اس کی اطلاع آصف جاہ کو دے دی گئی۔ آپ نے فرزند کو سخت تنبیہ فرمائی اور تادیباً 1230 ہجری مطابق 1815 عیسوی میں مبارز الدولہ کو قلعہ محمد نگر بھیج دیا گیا۔ قلعے سے واپسی کے بعد مبارز الدولہ نے زور و شور سے بغاوت کی تیاریاں کا منصوبہ بنا لیا اور اپنے ساتھ حیدرآباد کے چند علماء کے علاوہ والی کرنول نواب غلام رسول خان کو بھی اس جد و جہد میں شامل کر لیا۔ نواب کرنول اپنے اقتدار کی شروعات سے انگریزوں سے براہ راست جنگ 23 اگست 1853 عیسوی تک قدم قدم پر ان کی مخالفت کرتے رہے۔ انگریز حکومت نے کرنول سے آپ کو بے دخل کرتے ہوئے ترچناپلی کے محبس میں قید کر دیا تھا، جہاں کرنول کے نواب غلام رسول خان کو کھانے میں زہر دے کر ہلاک کیا گیا۔ غلام رسول خان کی شہادت 12 جولائی 1840 عیسوی مطابق 1250 ہجری میں ہوئی۔ نواب مبارز کو تحریک حریت کا اہم حصہ بنانے میں مشہور انقلابی بزرگ حضرت سید احمد شہید کے خلیفہ مولانا ولایت علی عظیم آبادی کا بڑا عمل دخل رہا ہے۔ سید احمد شہید کی تحریک کے زیر اثر اس کی اشاعت کے لیے جب مولانا ولایت علی حیدرآباد تشریف لائے تو آپ کی دعوتی سرگرمیوں سے متاثر ہو کر نواب مبارز الدولہ اور نواب غلام رسول خان ابن نواب الف خان مولانا کے مرید و حلقہ بگوش ہو گئے۔ اس کے بعد نواب صاحب کی دیوڑی تحریک حریت کا مرکز بن گئی۔ نواب صاحب نے انگریزوں کے خلاف بغاوت کو کامیاب بنانے کے لیے اپنی سرگرمیاں تیز کر دی۔ آپ کے دولت قدے پر علماء کا جم غفیر ہونے لگا۔ اس کاروائیوں کے دوران آصف جاہ سوم کی وفات ہو گئی اور آپ کے بڑے فرزند فرخندہ علی خان ناصر الدولہ شہید نے انانی حکومت اپنے ہاتھ میں لی تھی۔ حکومت کے جاسوسوں نے نواب ناصر الدولہ کو یہ اہم خبر دی کہ ان کے بھائی نواب مبارز الدولہ انہیں اس لیے قتل کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے انگریزوں کے ساتھ مضبوط مستحکم روابط ہیں اور یہ اور ان کے ساتھی انگریزی فوج کے مسلمان سپاہیوں میں بغاوت کے جذبات پیدا کر رہے ہیں جو مدراس اور سکندرآباد کی چھاونیوں میں رہتے ہیں۔ اس کی اطلاع ملتے ہی حکومت حرکت میں آ گئی۔ چنانچہ نواب مبارز الدولہ اور ان کے رفقا مولانا محمد سلیم، مولانا قاضی محمد آصف، مولانا لال محمد عبدالباری، مولانا سید محمد عباس، مولانا عبدالرزاق، مولانا سید قاسم، مفتی فخر الدین، مولانا شجاع الدین وغیرہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا اور بتاریخ 13 ربیع الاول 1255 ہجری ان پر مقدمہ چلایا گیا۔ مقدمہ ماہ مارچ 1840 عیسوی میں فیصلہ ہوا۔ مقدمے کا ماہ مارچ 1840 عیسوی میں فیصلہ ہوا۔ نواب
مبارز الدولہ کو حبس دوام کی سزا ہوئی انہی گولکنڈے کے حوالات میں رکھا گیا جہاں وہ 15 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرتے رہے۔ آخرکار 22 جون 1850 پر 4 عیسوی مطابق 1270 ہجری کو راہی ملک عدم ہو گئے۔ درگاہ حضرت برہنہ شاہ کے احاطے میں تدفین عمل میں آئی۔ یہ ہے نواب مبارز الدولہ کے بارے میں کسی نے نہیں کہا تھا۔ جو حضرات حیدرآباد سے تعلق رکھتے ہیں وہ معلوم کر لیں کہ حیدرآباد میں نواب مبارز الدولہ نے سب سے پہلے آزادی کا علم بلند کیا۔ ہندوستان کا اولین جمہوری مدرسہ جامعہ باقر صالحات ویلور کے مؤسس و بانی وہاب العلوم شمس العلماء شاہ عبد الوہاب قادری نقشبندی حضرت خطب ویلور علیہ الرحمہ کے مجاز و خلیفہ خاص تھے۔ علاوہ وہاب العلوم نے عظیم مجاہد حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی اور خیوم دورہ حضرت شاہ فضل رحمہ صدیقی نقشبندی گنج مراد آبادی تلمیذ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سے راہ طریقت و معرفت میں اجازت و خلافت حاصل کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے قائم کردہ عظیم مدرسے باقر صالحات کے فارغین و منتسبین میں جذبہ آزادی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ان میں سے کئی حریت کے علمبردار نکلے اور کئی جیالوں نے انگریزوں سے قلمی جہاد کیا۔ ان میں سے چند مجاہدین کے اسماء گرامی یہ ہیں: مولانا عبدالحمید باقوی، آپ نے مدرسے باقر صالحات ویلور سے 1906 عیسوی میں فراغت حاصل کی۔ مولانا عبدالمجید عربی اور تمل کے باکمال مصنف تھے۔ آپ نے 1940 میں مکمل قرآن مجید کا تمل زبان میں اولین ترجمہ کیا جو آج بھی مقبول و متداول ہے۔ آپ نے تحریک آزادی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور تحریک ترک موالات اور تحریک خلافت میں شامل ہو کر نوجوانوں کی رہنمائی فرمائی۔ مدورئی میں راجا جی کی صدارت میں منعقدہ اجلاس میں 2 گھنٹوں تک پرجوش تقریر فرمائی۔ آپ نے یہ تحریک بھی چلائی کہ شادیوں میں دولہا کھدر کے کپڑے زیب تن کیے بغیر محفل نکاح میں حاضر ہوا تو اس کا نکاح نہیں پڑھایا جائے گا۔ کھدر کے کپڑے پہننا لازمی قرار دیا گیا۔ دوسرے منی مشی مولانا یم جے خلیل الرحمن باقوی، آپ کی ولادت 1905 میں بمقام پلے پٹی ضلع کرور تمل ناڈو ہوئی۔ آپ مدرسے باقر صالحات ویلور کے تعلیم یافتہ تھے۔ آپ نے منی مشا کے عنوان سے تمل زبان کا مجلہ شائع کیا تھا جو مدت تک جاری رہا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کو منی مشی مولانا کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ نیتا جی سبھاش چندر بوس کے ساتھ 30 دن تک برما میں قیام پذیر رہ کر ان کی تقریروں کا تمل میں ترجمہ کیا۔ آپ نے 1940 پر 1 سے 40 پر 5 سال انڈونیشیا میں قیام کیا اور وہاں سے ہندوستان کی آزادی کے لیے مجاہدین کو تیار کرنے میں لگے رہے۔ آپ کی تقریریں ریڈیو سیلون سے نشر ہوتی رہیں۔ مولانا حاجی محمد، آپ کا وطن عزیز تمل ناڈو کا مشہور شہر مدورئی ہے، جہاں 1303 ہجری میں آپ کا جنم ایک دیندار گھرانے میں ہوا۔ آپ فارسی اور اردو کے جید عالم تھے۔ آپ نے 1917 میں ہوم رول موومنٹ میں حصہ لیا۔ 1921 عیسوی میں بمقام نلے کتے قید کر لیے گئے۔ 1921 میں گاندھی جی کی حاضری شہر مدورئی میں ہوئی تو آپ گاندھی جی کے ساتھ ہو گئے۔ محترم اویسی صاحب ذرا توجہ فرمائیں کہ یہ 1921 میں گاندھی جی جب مدورئی کے نلے کٹے شہر میں آئے تو گاندھی جی نے اسی نلے کٹے شہر میں اپنی قمیص اتار پھینکی تھی اور عمر بھر دیوبند پر گزارا کیا تھا۔ مولانا عبدالوحید خان میسوری، آپ مسلم ویلور کے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کی ولادت سری لنک پٹن میں ہوئی۔
والد صوبیدار محمد اعظم خان چند سال بنگلور میں فوج سے وابستہ رہے، پھر آپ ویلور منتقل ہو گئے، جہاں آپ نے اپنے صاحبزادے عبدالوحید کو جو 1890 پر 4 میں ہندوستان کے قدیم خانقاہی مدرسہ دارالعلوم لطیفیہ میں داخل کروایا۔ آپ نے 1903 میں دارالعلوم لطیفیہ سے سند فراغت حاصل کی۔ آپ نے دوران طالب علمی ہی میں ملک کے حالات پر غور کیا اور اپنا اساتذہ سے مشورے کے بعد تحریک آزادی سے وابستہ ہو گئے۔ آپ چونکہ پرجوش ولولہ انگیز مقرر تھے، اس لیے بہت جلد آپ کی شہرت مسلم ویلوری کے نام سے سارے جنوب میں ہو گئی۔ آپ نے تمام جنوبی ہند کا دورہ کیا، ہر جگہ انگریزوں کے خلاف تقریر کرتے رہے، جس کی وجہ سے آپ کو بارہا حوالات کی نظر ہونا پڑا۔ آپ کی شہرت رفتہ رفتہ جنوب سے آگے بڑھ کر شمال میں پہنچی۔ آپ کی خود اعتمادی، مستقل مزاجی اور جوش بیانی سے ڈاکٹر مختار انصاری، حکیم اجمل خان، ڈاکٹر کچلو، مولانا حسرت موہانی وغیرہ اکابر آپ سے متاثر ہو گئے۔ نیتا جی سبھاش چندر بوس نے آپ کو جاپان اور انڈونیشیا کے دورے میں اپنے ساتھ رکھا۔ گاندھی جی، پنڈت نہرو، محمد علی جوہر، مولانا ابوالکلام آزاد سے آپ کے گہرے مراسم تھے۔ آپ نے 1940 میں میسور جیل میں 6 ماہ کی سزا کاٹی۔ ملک کی آزادی کے بعد میسور کے وزیر اعلیٰ کنگل ہنمنتیہ کے اصرار پر آپ 6 سال کی مدت کے لیے MLC منتخب ہوئے۔ مذکورہ والا مشاہیر کے علاوہ تمل ناڈو کے بہت سے اکابر و اساغر نے تحریک آزادی میں اخلاص کے ساتھ حصہ لیا اور اپنی سرزمین کو غاصبوں کے چنگل سے آزاد کرنے کی بھرپور سعی کی۔ 1920 میں گاندھی جی نے عدم تعاون کی تحریک پیش کی۔ مدرئی خلافت کمیٹی کے صدر حکیم سید ابراہیم، سید امام جعفر، سید امام الدین وغیرہ نے تحریک کی حمایت کی۔ 19 اکتوبر 1920 میں ٹنڈیگل کے مجسٹریٹ جمال ابراہیم نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ مولانا صاحب کو جو شیریں تقریر کرنے کی عوض میں 2 سال سخت قید سخت کی سزا دی گئی۔ کمم پیر محمد پاولر نے اپنے عہدے سے، وہ انسپکٹر تھے، اپنے عہدے سے انہوں نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ یہ ایک مصنف جناب مختار بدری نے اپنی مؤخر تصنیف تمل ناڈو میں مسلمان میں تقریباً 350 مجاہدین آزادی کے اسماء گرامی اپنی کتاب میں انہوں نے ذکر کیا۔ اتنا ہی نہیں، ان مجاہدین کو کس شہر میں گرفتار کیا گیا، کس تحریک کے تحت پکڑے گئے، انہیں کتنی سزا دی گئی اور کس شہر کے حوالات میں قید کیے گئے، ان تمام تفصیلات کا ذکر انہوں نے کیا ہے۔ اور اصول تحقیق کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کے خفیہ دستاویزات اور دیگر گزٹر آرکیوز اور قدیم تمل انگریزی کتابوں سے بھی مدد لی۔ یہاں چند مجاہدین کے نام مثال کے طور پر دیے جا رہے ہیں تاکہ قارئین کرام کو جنوبی ہند کے مسلمانوں کی تحریک آزادی میں شمولیت کا کسی قدر ایسا اندازہ ہو۔ مثال کے طور پر دیکھیے، 2-4 نام پڑھتا ہوں میں۔ چنئی پارک ٹاؤن میں یم عبدالجلال نبی کو انفرادی ستیہ گرہ کے الزام میں گرفتار کیا گیا، 1.5 سال کی سزا ہوئی اور بلاری جیل میں انہوں نے سزا کاٹی۔ اسی طرح چنگل پیٹ کے یہ حمید خان تحریک عدم تعاون میں گرفتار ہوئے، 9 ماہ سزا ہوئی، چنئی سینٹرل جیل میں انہیں رکھا گیا۔ ایروڈ کے ٹی فقیر صاحب نمک ستیہ گرہ 1930 میں گرفتار ہوئے، 1 سال سزا ہوئی، کوئمبتور جیل میں رکھا گیا۔ اسی طرح دیوی پٹنم کے محمد اسماعیل انقلاب اگست میں گرفتار ہوئے، 7 ماہ کی سزا سنائی گئی، ویلور جیل میں رکھا گیا۔
بہرحال آزادی تحریک میں جنوبی ہند کے مردوں کے ساتھ مردوں کے دوش بدوش خواتین نے بھی حصہ لیا، جنوبی ہند کے خواتین نے بھی حصہ لیا۔ چنانچہ آمبور کی بیگم عبدالسلام نے اپنی دختر کی شادی کے لیے جو زیور رکھے تھے انہیں فروخت کر کے اس کی رقم تحریک کی نظر کر دی۔ جناب محمد علی کی صاحبزادی پیاری جی کا نکاح 1909 عیسوی میں چنڈیگل شہر کے محلہ بیگم پور میں محترم ننھے صاحب سے ہوا۔ پیاری صاحبہ اور ان کے شوہر ننھے صاحب آزادی کی تحریک میں شامل ہوتے رہے۔ دیسی شراب کی دکانوں کے سامنے مردوں کے ساتھ خواتین بھی مظاہرہ کیا کرتی تھیں۔ علاوہ ازیں خواجہ میاں راؤتر جو ترچناپلی میں آرٹس اینڈ سائنس کالج جو ہے، جمال محمد آرٹس اینڈ سائنس کالج، اس کے بانی ہیں یہ راؤتر صاحب۔ خواجہ میاں راؤتر نے 5000 روپیوں کی لاگت سے کھدر کا کارخانہ قائم کیا اور اپنی بہت ساری جائیداد اور زمینیں تحریک کے لیے وقف کر دی۔ اسی طرح ایک دلچسپ تاریخی واقعہ قابل مطالعہ ہے جس سے جنوبی ہند کے مسلمانوں کی تحریک آزادی کے لیے دام درم سخنے کی گئی نصرت و تائید کا واضح ثبوت فراہم ہوتا ہے۔ واقعہ یہ کہ شہر بنگلور کے رئیس تجار مولانا مودی عبدالغفور ایک تاجر کے علاوہ بلند پایا دانشور اور صوفی اور صافی بھی تھے۔ آپ بر صغیر کے مشہور معروف بزرگ حضرت مولانا سید شاہ سلیمان پھلواروی کے خلیفہ خاص اور دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کے رکن رکین بھی تھے۔ آپ نے تحریک خلافت میں بڑھ چڑھ کر نہ صرف حصہ لیا بلکہ کرناٹک میں اس تحریک کی قیادت بھی کی۔ آپ کے شخصی تعلقات گاندھی جی سے تھے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال سلطان ٹیپو شہید کی زیارت کے لیے تشریف لے جاتے ہوئے 9 جنوری 1929 عیسوی کی صبح بنگلور پہنچے تو علامہ اور ان کے رفقا کو مودی عبدالغفور صاحب کے بنگلے میں ٹھہرایا گیا تھا۔ گاندھی جی نے یہ واقعہ دیکھیے، گاندھی جی 1933 عیسوی میں تحریک آزادی کے اخراجات کے سلسلے میں تعاون کے لیے اپنے رفقائے کار جناب جواہر لال نہرو، جناب گوپال چاری اور جناب کامراج ناڈر کے ساتھ مودی عبدالغفور کی خدمت میں پہنچے تو اس وقت مودی صاحب شہر مدراس میں قیام پذیر تھے۔ مودی نے گاندھی جی اور ان کے ساتھیوں کو اپنے دوست سابق شریک تجارت نواب سی عبدالحکیم کے دفتر لے آئے اور گاندھی جی کے ساتھ حاضر ہونے کی غرض و غایت سنائی تو نواب صاحب فوری 1 لاکھ کا چیک جناب مودی صاحب کے ہاتھ میں تھمایا۔ 1933 میں 1 لاکھ آج پتہ نہیں کتنے کروڑ ہیں۔ مودی صاحب نے یہ چیک گاندھی جی کے حوالے کیا تو سب حاضرین اتنی خطیر رقم دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ چپکے سے کامراج ناڈر کو جو اس وقت کم عمر تھے، نواب صاحب کے مکان کے قریب واقع اسپیٹ لینڈ بینک بھجوایا اور دریافت کیا گیا کیا اس چیک سے رقم نکالی جا سکتی ہے۔ بینک سے ہاں میں جواب ملا تو سبھی تحریک کے ذمہ دار بے حد خوش ہوئے اور نواب صاحب جناب مودی عبدالغفور صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے رخصت ہوئے۔ ہندوستان میں تحریک ایک نقطے کی طرف آپ حضرات یہاں اصحاب دانش و بینش موجود ہیں، یہ ایک نقطے کی طرف توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ ہم تحریک آزادی کو 150 سال یا 200 سال گنواتے ہیں، حالانکہ دیکھیے کہ ہندوستان میں تحریک آزادی کی تاریخ کو اکثر اہل بینش اور اصحاب دانش نے صرف انگریزوں سے مجاملت مخالفت تک محدود رکھ چھوڑا ہے، جو صرف 150 سالہ تاریخ کا احاطہ کرتی ہے۔ حالانکہ آزادی ہند کی تاریخ واسکو ڈی گاما کے جہازوں کا بیڑا لے کر پورتگل سے نکل کر 904 ہجری مطابق 1498 عیسوی میں کیلیکٹ ملبار کے ساحل پر لنگر انداز ہونے
اور باقاعدہ فوج کشی کرنے کے بعد سے شروع ہوتی ہے۔ اس زمانے میں موجود پرتگال کے بادشاہ امانوئل نے ہندوستان میں داخل ہونے کی غرض و غایت بتاتے ہوئے کہا کہ وہاں مسیحیت کو رواج دینا ہے، مسیحیت کی ہندوستان میں اشاعت کرنی ہے اور ہند کی دولت پر قبضہ کرنا ہے۔ چنانچہ ہو گیا یہ بس ایک پیراگراف بول لی۔ چنانچہ پورچگل کے بادشاہ کی خواہش کے مطابق ان فرنگیوں نے ہند کے باشندوں پر بالخصوص مسلمانوں پر انتہائی ظلم و جبر کو روا رکھا اور ان کی جان مال اور ایمان کے خزاق بن گئے۔ مسجدوں کو مسمار کرنے، کشتیوں کو چھیننے، مصاحف و مقدس کتب کو جلانے لگے تھے۔ علاوہ ازیں صلیب کو سجدہ کرانے کے لیے تشدد کرنے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نازیبا الفاظ استعمال کرنے، مسلمانوں کو نظر سلاسل کرنے بالخصوص علماء و شرفاء کی تذلیل کرنے میں انہیں لذت محسوس ہوتی تھی۔ یہاں تک کہ مسلمانوں کے نوجوانوں اور خواتین کو زندہ دیواروں میں چن دینے کو اپنا نصب العین بنا لیا تھا۔ اس صورتحال کے پیش نظر ملبار کے علماء کرام نے اس دور میں براہ راست ان ظالموں سے نبرات آزما ہونے کی ٹھانی اور ان پرتگالیوں سے جہاد کرنے کو فرض عین قرار دیا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جبکہ انگریز کا ہندوستان میں دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں نے علماء اکرام کا جنہوں نے اس وقت جہاد کیا پرتگالیوں سے، تمام کا ذکر کیا ہے۔ میرا تفصیلی مضمون ذمہ داریوں کو میں نے دے دیا ہے، آپ اس سے اگر وہ مضمون چھپتا ہے تو پڑھ لیں۔ میں شکر گزار ہوں آپ حضرات کا کہ آپ نے سما خراشی برداشت کی اور مجھے تسلی سے صبر سے سنا، اور میں خصوصاً جناب اویسی صاحب کا شکر گزار ہوں اور ان کے ساتھیوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ بے حد شکریہ۔ محترم ناظرین، آپ اندازہ لگا رہے تھے کہ کس عرقریزی اور جانسوزی کے ساتھ تاریخ کے دفینوں سے معلومات کا یہ ذخیرہ نکال کر سفینوں کے حوالے کیا گیا، اور اس کے لیے ہم مبارکباد دیتے ہیں حضرت مولانا کو۔ واقعی وہ یہ علمی مقالہ ہے جس میں اس گوشے کو ہمہ جہت انداز میں کور کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اب اس کے بعد میں اگلے مقالہ نگار کو دعوت سخن پیش کروں گا۔ حاضرین، صبح سے تاریخ کی بات کی جا رہی ہے۔ ہمیں اندازہ ہونا چاہیے کہ تاریخ بینی اور تاریخ دانی کے لیے نگاہیں نہیں دوربین چاہیے۔ تو علم و تحقیق کے میدان میں ایک بہت ہی باوقار اور باعتبار نام ہے پروفیسر محمد سجاد صاحب، جو سینٹر فار ایڈوانس اسٹڈی ان ہسٹری علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس پروگرام یا سیمینار میں ان کی شرکت اس کے وقار و اعتبار میں اضافہ کرتی ہے۔ میں انہیں دعوت پیش کرتا ہوں کہ وہ اپنا مقالہ پیش کریں۔ چونکہ میرے سپرد ایک ذمہ داری ہے، تو میں اس اپنے حق کا استعمال کرتے ہوئے مقالہ نگاروں سے گزارش کروں گا کہ بالضبط 10 منٹ آپ کے پاس ہیں، پلیز۔ شکریہ، آپ نے بہت مبالغہ سے کام لیا ہے تعارف دیتے وقت۔ مجھے کچھ بے باکی سے کہنے کی خواہش ہو رہی ہے، لیکن محتاط بھی رہنا ہے۔
کہ فکر دلداری گلزار کروں یا نہ کروں، ذکر مرغانے گرفتار کروں یا نہ کروں، قصے سازش اغیار کہوں یا نہ کہوں، شکوے یار ترہدار کروں یا نہ کروں، جانے کس رنگ میں تفسیر کریں اہل ہوس، مدح زلف و لب و رخسار کروں یا نہ کروں۔ وطن عزیز کی آزادی کے 75 برس مکمل ہونے کے موقع سے منتظمین کی جانب سے خاکسار کو حکم ملا ہے کہ 1857 سے لے کر 1947 کے درمیان کی کہانی مسلمانوں کے تعلق سے بیان کی جائے۔ ناچیز یہ اجازت چاہتا ہے کہ اس موقع اور موضوع کے تعلق سے چند اہم شخصیات کے کارناموں کا زیادہ ذکر نہ کر کے اس موضوع سے متعلق چند اہم تاریخی کتابوں اور تاریخ نویسی کا ایک عمومی جائزہ لیتے ہوئے اہل علم و دانش کی اس محفل میں چند نکات کچھ اس طرح رکھے جائیں کہ ان باتوں اور روشوں اور عوامل پر اختلاف اور اتفاق کی ایک بحث چھیڑی جا سکے۔ اس اہم اور چیلنجنگ اور مشکل کام میں ظاہر سی بات ہے کہ مجھ جیسا کم علم شخص بہت کوشش کر کے بھی کوئی خاص بات کہہ پانے میں شاید ہی کامیابی حاصل کر سکے، لیکن کوشش ادنا ہی صحیح آپ کے سامنے ہے۔ یہ بات تو اب کم علم رکھنے والے لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ نو آبادیاتی غلبہ کو چیلنج اور اس کی مزاحمت کرنے کی کوشش جب 1857 میں بعض وجوہات کی بنا پر ناکام ہو گئی تو فطری طور پر ایک خود احتسابی کا دور شروع ہوا۔ 1757 سے 1857 کے درمیان یہ واضح ہو چکا تھا کہ بھارت کی علاقائی ریاستیں جن بین الاقوامی تاجروں بینکروں پر منحصر تھیں وہ طاقتیں اب یورپی کمپنیوں سے سانٹھ گانٹھ کر چکی تھیں۔ تجارت، ملٹری ٹیکنالوجی اور جدید علوم سبھی اعتبار سے یورپ اب سبقت لے چکا تھا۔ مغل، عثمانی اور صفوی حکومتوں کا زوال ہو چکا تھا، لہٰذا بھارت میں راجا رام موہن رائے سے لے کر ایک سلسلہ شروع ہوا کہ آیا بھارت کی تہذیب و ثقافت، تمدن و فلسفہ، مذہب اور سماجی ڈھانچہ میں ایسی کیا کمی مضمر ہے صورت خرابی کی جس کو دور کیے جانے کے بعد ہی بات بنے گی۔ اربن بنگال کے بھدرلوک ایلیٹس کے درمیان اس اصلاحی مہم کی شروعات ہوئی جسے بعض لوگ بنگال رینیساں بھی کہتے ہیں، حالانکہ یورپ کے رینیساں سے اس کا مقابلہ نامناسب اور بحث طلب ہے۔ اس میں بیوہ عورتوں، چھوا چھوت، بچیوں کے جنم سے قبل قتل، کم عمر بچیوں کی شادیاں وغیرہ کے خلاف احتجاج شامل تھا۔ مذہبی علوم کو عام ورناکولر زبانوں میں منتقل کر کے مخصوص پجاریوں کی مونوپولی کو ختم کرنے کی کوشش بھی اس بنگال نو جاگرن میں شامل تھی۔ اس تعلق سے نراج سی چودھری نے یہ کہا کہ بنگال نو جاگرن کی مہم ایک ایسی تقریب تھی جس میں مسلمانوں کو دعوت ہی نہیں دی گئی۔ برکہ بنگال نو جاگرن کے تقریباً آدھی صدی بعد سر سید نمودار ہوئے۔ بنگال کے نواب عبداللطیف کی لٹریری سوسائٹی کے علاوہ سر سید کی تحریک نے ایک بڑا کام انجام دیا۔ یوں تو مصلح سر سید کو مسلمانوں نے اب تک مناسب ڈھنگ سے یاد کرنے کا کام نہیں کیا ہے، لیکن جدید تعلیم کے ذریعہ انگریزی سرکار میں نوکریاں پا کر مستقبل کو بہتر بنانے کے پیغام کو بڑی حد تک قبول کیا گیا۔ اس میں موٹے طور پر دیوبند کی احیا پرستی اور علی گڑھ کی اصلاح پسندی کی روش آئی۔ دیوبند تحریک بر صغیر کے مسلمانوں کی مذہبی شناخت کو بچانے پر آمادہ ہو گئی، جبکہ علی گڑھ نے انگریزوں سے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ مناسب ہوگا کہ جدیدیت کا مقابلہ ان دو مکتبہ فکر نے کس طرح کرنے کی تجویز کی، اس کا خلاصہ یہاں پیش کیا جائے۔ اس سلسلے میں برینن ڈی انگرام نام کے ایک اسکالر کا ایک مضمون حال ہی میں شائع ہوا ہے، تحقیقی مضمون، اس کا خلاصہ یہاں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا۔ انگرام نے سر سید اور اشرف علی تھانوی کے خیالات اور تحریروں کا تقابلی جائزہ لیا ہے، جس میں رسم و رواج، اصلاح، ترقی، عادات و اطوار، قوم، زوال، تعقل، تقوی، روایت، تہذیب، تمدن وغیرہ جیسے سوالات اور اصطلاحات پر ایک مفصل بحث کی گئی ہے۔ سر سید نے مہذب تعقل پسندی اور تھانوی نے معتدل تقوی کو مرکز میں رکھ کر عوام سے خطاب کیا۔ دونوں لوگ بنیادی طور سے شمالی ہند کے اردو سمجھنے والے مسلمانوں سے مخاطب تھے۔ انگرام کے دیگر موقف سے قطع نظر چند باتیں اس مضمون میں یہ بھی ہیں، ان کے مضمون میں یہ بھی ہیں۔ ایک،
اول 1857 کے بعد حالی سے لے کر اقبال تک نے زوال کو ہی بر صغیر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ بنا کر پیش کیا. محض سیاسی زوال نہیں بلکہ تعلیمی، دانشورانہ، مذہبی و مالیاتی زوال بھی. دوم، اس زوال کا سبب رسم میں ڈھونڈا جانے لگا. رسم کا تعلق پیدائش، ختنہ، عقیقہ، شادی، صوفیہ کے مزارات، موت جیسے موقعوں پر رائج کچھ عمل سے تھا. سوئم، سادہ اور برجستہ اردو نثر میں تحریر و تقریر کے معرفت قومی ترقی کی بات شروع ہوئی. اس میں اخبارات و رسائل کی اہمیت کو بھی سمجھا گیا. سر سید نے علماء اور رؤسا کے مقابلے قصباتی متوسط طبقہ یا درجہ سے خطاب کیا. ویسے بھی سر سید کے مذہبی اصلاح کے معاملے پر قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا سخت موقف پہلے ہی رکھ دیا تھا اور سر سید کو بھی اپنے اس پروجیکٹ کو چھوڑ دینا پڑا تھا. متوسط درجہ یا طبقہ کی وضاحت میں حالی نے ایک نظم میں 1891 عیسوی میں ایک نظم تخلیق کی تھی. اس نظم کے فٹ نوٹ میں نثری توضیح بھی کی تھی جس میں وہ سیلف ہیلپ وغیرہ کی بات کرتے ہیں. اس لیے دہلی و لکھنؤ کے اونچے طبقے پر ان اصلاحی باتوں کا اثر بہت کم ہوا تھا. سر سید متوسط طبقہ اور درجہ کے پڑھے لکھے شمالی ہند کے ان مسلمانوں سے زیادہ مخاطب تھے جو مذہبی جوش میں مناظرہ بازی میں اپنا وقت برباد نہیں کر رہے تھے. اسی لیے سر سید نے مجلسوں میں بحث و تکرار سے پرہیز کی بات کی تھی کیونکہ وہاں ہر طرح کے لوگ ہوتے تھے. لہٰذا انہوں نے پرچوں کے معرفت لکھ کر عوام سے مخاطب ہونے پر زور دیا تھا اور ان طریقوں سے جمہور کی رائے ہموار کرنے کی ترغیب دی تھی. آزادی رائے اور قوت استدلال کی اہمیت پر بھی زور ڈالا. عادات و رسوم کا تنقیدی محاسبہ کی ضرورت پر بھی زور ڈالا. دوسروں کی بے سوچے تقلید کے بجائے اپنی مدد آپ یعنی سیلف ہیلپ کی بات کی. سر سید نے بنیادی طور سے جان اسٹوارٹ مل کی کتاب آن لبرٹی جو 1859 عیسوی میں شائع ہوئی تھی اس سے بہت متاثر تھے. شکریہ. تھانوی بھی اجداد کی عقل پر سوال کھڑے کر کے رسوم و رواج میں اصلاح کی بات کرتے ہیں جس کی توضیح اپنی کتابیں اصلاح الخیال، بہشتی زیور وغیرہ میں کی ہے. لیکن 19ویں صدی کی سر سید والی اصلاح کے برعکس 20ویں صدی کے اوائل میں تھانوی والی اصلاح مختلف ہے. انگرام کے مطابق جہاں وہ فرانسس رابنسن کے حوالے سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ وہ عہد ہے جب مسلم علیحدگی پسندی اپنا عروج اختیار کر رہی ہے. تھانوی کا مخاطب بھی متوسط طبقہ و درجائی ہے لیکن ان کا مخاطب علماء اور معاشرے پر ان کے کنٹرول کے سوال کو لے کر ہے. اس لیے وہ سنت و بدعت اور شریعت و قرآن کے حوالے زیادہ دیتے ہیں. ان کی کتاب اغلاط العوام اسی نوعیت کی ہے اور ان کا مخاطب وہی مخصوص مذہبی متوسط درجہ ہے جو سر سید کے متوسط درجہ سے کسی قدر مختلف ہے. تھانوی عوام کی عقل کو تفسیر و تشریح کا اختیار دینا پرخطر مانتے ہیں. وہ یہ اختیار علماء تک محدود رکھنا چاہتے ہیں اور اسی لیے وہ پرنٹ کے یعنی اخبارات و رسائل کے پاور کے تئیں مشکوک اور خائف رہتے ہیں. ان کو وہ فساد کا جڑ سمجھتے ہیں. لہذا مسائل کی بحث کو علماء تک محدود رکھنا چاہتے ہیں. 5واں پوائنٹ جو برینن ڈی انگرام نے دیا ہے کہ تھانوی علاقائی رسوم کو رسوم اختراعیہ قرار دیتے ہوئے غیر شرعی کہہ دیتے ہیں اور ان رسوم کو ترک کرنے کی ترغیب دیتے ہوئے مسلمانوں کو غیر مسلموں سے مختلف اور اس طرح متنفر بھی کر دیتے ہیں. ان کی کتاب اصلاح الرسوم اسی موضوع پر ہے. ان کی تصنیف حیات المسلمین میں پوشاک کو بھی غیر شرعی اور شرعی طور پر درجہ بندی کر دی ہے. جنوری 1917 کے ایک فتویٰ میں مغربی لباس کو یورپ میں تو جائز اور ہندوستان میں غیر شرعی قرار دے دیا. 6واں پوائنٹ ہے سر سید اس رویے کے خلاف تھے. انہوں نے ملک میں سماجی مفاہمت کی خاطر گوکشی ترک کرنے کا مشورہ دیا. تھانوی نے سر سید کے اس موقف کی مذمت کی. حالانکہ انگرام نے دیوبند کے مولانا مدنی کی کتاب متحدہ قومیت کے مواد پر کوئی اظہار خیال نہیں کیا جس سے ان کے تعصب کا پتہ چلتا ہے. مندرجہ بالا سطور میں حالی کی نظم کا ذکر آیا. وہ نظم محمدن ایجوکیشنل کانفرنس 1891 کے جلسہ میں پڑھی گئی تھی. اس سلسلے میں ایک سوال یہ آتا ہے کہ ایجوکیشنل کانفرنس نے رہائشی تعلیمی اداروں کے قیام کی تحریک میں کیا رول ادا کیا؟ کیا بمبئی کی انجمن اسلام نے اسکولوں کے قیام کے تعلق سے زیادہ بڑا کام انجام نہیں دیا؟ آزادی کے بعد مغربی بھارت، دکن اور جنوبی بھارت کے مسلمانوں نے تعلیمی میدان میں زیادہ بڑے کارنامے انجام دیے ہیں. اس کو سمجھنے کے لیے ماقبل آزادی کی روشوں اور اقدام پر از سر نو غور کیا جانا چاہیے. اس کے لیے یعنی بحیثیت مجموعی برطانوی عہد کے ہندوستانی مسلمانوں کے تاریخی مطالعے کے حوالے سے یوں تو W.C. اسمتھ جو یہیں لاہور اور اس کے بعد حیدرآباد بھی آ گئے تھے،
جو 1916 میں پیدا ہوئے, 2000 میں ان کا انتقال ہوا. ان کی کتاب ماڈرن اسلام ان انڈیا سوشل انالیسس کو اولین اور بنیادی درجہ حاصل ہے. انیل سیل کی کتاب ایمرجنس آف انڈین نیشنلزم 1968 میں آئی, اور اس میں انہوں نے اپنی کتاب کے آخری باب میں مسلم سیاست کو محض علیحدگی پسندی کے رویے والی سیاست کے طور پر دیکھا. ابھی میں کنکلوڈ کر دیتا ہوں. اس کے بعد پیٹر ہارڈی کی کتاب آئی مسلمس آف برٹش انڈیا, اور یہ ایک بہت اہم تصنیف ہے جس کو نظر انداز کیا گیا ہے. جتنی اہمیت کی حامل ہے اتنی اہمیت دی نہیں گئی. شاید اس کا اردو ترجمہ یا دوسرے انڈین لینگویجز میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ کتنا نظر انداز کیا گیا ہے. اس میں ولیم ہنٹر نے 1871 عیسوی میں ایک رپورٹ پیش کی تھی, جو بنگال کے غریب مسلمانوں کے حوالے سے رپورٹ پیش کی تھی, لیکن اس کا استعمال مسلم خواص نے دوسرے طریقے سے کیا کہ بنگال کے عام مسلمانوں کی جو انڈر ریپرزنٹیشن اور پسماندگی تھی اس کو مسلم خواص کی پسماندگی سے جوڑ کر اور اس کے حوالے سے مسلم کے انڈر ریپرزنٹیشن کا کوشچن کھڑا کیا گیا. تو یہ بات اب بھی ختم نہیں ہوئی ہے, یہ روش اب بھی چل رہی ہے. لہٰذا تحریک آزادی میں مسلمانوں کے حوالے سے اس طرح سے پھر سے دیکھے جانے کی ضرورت ہے کہ یہ انڈر ریپرزنٹیشن کو آرٹیکولیٹ کرنے کی پالیٹکس کتنی, اس میں کس طرح کی جانبداری ہے یا وہ غیر جانبداری طور پہ یہ بات کہی جا رہی ہے. تو یہ 1870-80 عیسوی کے بعد سے انگریزوں نے ڈیوائڈ اینڈ رول کی جو پالیسی شروع کی, اور وہ اس کے بعد پھر مسلم خواص کی بھی سیاست کہیں اور چلی گئی. مسلم خواص کا بڑا طبقہ سیپریٹسٹ پالیٹکس کی طرف چلا گیا. یعنی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس جو ہے وہ تعلیمی ادارے قائم کرنے کے بجائے لیگ کی سیاست میں زور ڈالنے لگا. تو ہم مقالہ کو پورا کیے بغیر ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں, یہاں پر کچھ سوال کھڑا کرنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ایسا تو نہیں کہ آج جس حالت کو پہنچا ہوا ہے ہندوستان, اس میں کچھ وجہ ہماری اس لیڈرشپ کی ترجیحات کی پرابلم بھی تھی کہ ہم نے ترجیحات کچھ عجیب طرح سے طے کیا جس کی وجہ سے ہم پچھڑ گئے, اور وہ اب ایک بڑا مسئلہ بن گیا ہے جس میں ہندو وکٹمہڈ کی پالیٹکس کی ایکسیپٹیبلٹی دنوں دن بڑھتی جا رہی ہے. اس میں کہیں ہمارا وہ تو نہیں ہے, چونکہ وقت کی کمی ہے اس لیے ہم پورا اقتباس نہیں پڑھ پا رہے ہیں کہ خلافت موومنٹ کے حوالے سے ہم کہہ دیتے ہیں, ہم ہر بار دعویٰ کرتے ہیں کہ اس تحریک میں اتنے مسلمان شامل ہوئے اور اس لیے ہمارا آزادی میں بہت بڑا رول ہے. ہم نے کبھی یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ کیا وہ خلافت کا مسئلہ وہ ایک جذباتی مسئلہ تھا یا سبسٹینٹیو مسئلہ تھا, اور ہم جو ترجیح طے کر رہے تھے وہ غلط تھا یا صحیح تھا. اس سلسلے میں اگر وقت ہوتا تو ہم پورا اقتباس پڑھتے. اب ہم صرف حوالہ دے کر گزریں گے کہ انتظار حسین نے اردو میں حکیم اجمل خان کی ایک بائیوگرافی لکھی ہے, اجمل اعظم. اس کا ایک حصہ ہندوستان میں بہت دنوں سے چل رہا ہے, دلی کا جو شہر نامہ ہے اس حصے کو نکال کے یہاں کتابچہ کی شکل میں چھاپ دیا گیا, وہ بڑا مقبول ہے. ہم چاہیں گے کہ اس کتاب میں انتظار حسین نے خلافت کے مسئلے پہ جو سوال اٹھایا اس اقتباس کو پڑھا جائے. اگر محفل اجازت دیتی تو ہم پورا اقتباس پڑھتے کہ اس میں ہندو کتنا ڈر گیا. لالا لاجپت رائے نے کہا ہے, وہ سر سید کی نیشنلزم پہ بھی کوشچن اٹھائے, 3 اوپن لیٹر لکھے, اور اس پر بھی تحقیق یہاں تک کہ علی گڑھ والوں نے بھی نہیں کیا ہے. اس میں یہ سوال اٹھایا تھا لاجپت رائے نے کہ ہم 7 کروڑ مسلمان جو ہندوستان میں ہیں ان سے ہم نہیں ڈر رہے ہیں, ہم تو مائنورٹی سنڈروم سے تب گرست ہو جاتے ہیں جب یہ 7 کروڑ عرب, ایران, عراق سب سے مل کے باتیں کرنے لگتا ہے. اس کے بعد وہ استنبول گئے, وہاں مولانا سندھی مل گئے, وہ بولے ہم روس اور ایران اور افغانستان اور پتہ نہیں کس کس کی مدد سے ہم انگریزوں کو بھگا ڈالیں گے, وہ اور ڈر گئے لالا لاجپت رائے. تو یہ جو ہندو فیئر ہے اگینسٹ مسلم, اس کو ہم کتنا ڈسمسو ہوتے رہیں گے, جتنا ڈسمس کر رہے ہیں اتنا ہندوتوا بڑھ رہا ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ آزادی کی لڑائی میں مسلمانوں کے رول کو لے کر جو اب تک ہماری سمجھ بنائی گئی ہے, شاید اگر ہم اس سے الگ ہٹ کر کچھ سوچنا شروع کریں تو کچھ حل ہمیں ملے گا, کچھ مفاہمت کا راستہ شاید ملے گا, ہمیں نہیں پتہ ملے گا یا نہیں ملے گا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جب
اب تک جیسے سوچتے آئے ویسے حل نہیں نکلا ہے اور یہ مسئلہ بڑھتا چلا گیا ہے، تو تھوڑا ایک بار ہم ایکسپیریمنٹ کریں، تھوڑا دوسرے طرح سے بھی سوچیں. ہم جلدی صرف کچھ سوالات پڑھ دیتے ہیں جو ہم سوال ریز کر رہے ہیں. اس لیے ہم اس میں کہ تقسیم کی سیاست کی جو مزاحمت مسلمانوں کی جانب سے کی گئی، وہ سیاست کیوں اور کیسے کمزور پڑ گئی تھی اس وقت. اس طرح کی سیاست مابعد آزادی سیکولرزم اور اقلیتی حقوق اور حقوق نسواں اور سماجی مساوات جیسے اقدار کو توانائی فراہم کرنے میں کتنی کامیاب یا کمزور رہی اور کیوں؟ کیا مسلمانوں کی لیڈرشپ کی بڑی تعداد سیکولرزم کا مفہوم مسلم فرقہ واریت یا رجعت پسندی کی حمایت کے طور پر ہی سمجھتی رہی؟ کیا مسلم رہنمائی نے آزادی سے قبل اور آزادی کے بعد ترجیحات طے کرنے میں کسی غلط فہمی اور کوتاہی کا شکار رہی؟ کیا آج کی اقلیت سوز اکثریت پرست سیاست کا غلبہ کسی طور اس وجہ سے بھی ممکن ہو پایا کہ ماضی میں مسلم رہنمائی کے ایک بڑے حصے نے کچھ غلطیاں سرزد کی تھیں؟ یہ تیکھے سوالات ہیں، لہذا شدید طور پر متنازع بھی. ایسے سوالوں پر سنجیدہ بحث ممکن ہے یا نہیں؟ خود احتسابی کا یہ سوال مناسب ہے یا نہیں؟ ایسے تمام سوالات مناسب جواب کی طلب کرتے ہیں. امید ہے ایسے مذاکرے مباحثے اس جانب معاون ہوں گے. جاتے جاتے ہم ایک بات صرف ذکر کرنا چاہ رہے ہیں کہ ایک مضمون ہے جمعیت العلماء کا رول ہندوستان کی آزادی میں کیا تھا. اس مضمون کا ایپیلاگ ہے، یوہانن فریڈمین نے کیا ہے، وہ مضمون لکھا ہے. اس میں ستمبر 1951 میں مراد آباد کا ایک شخص سوال پوچھ رہا ہے مولانا مدنی سے کہ ہم بہت پریشان ہیں، کانگریس حکومت ہمیں بہت پریشان کر رہی ہے، ہم پاکستان چلے جاتے تو بہتر ہوتا. پھر مولانا مدنی جواب دیتے ہیں، بہت مدلل جواب ہے، اور اس جواب میں وہ بتاتے ہیں کہ ایسے کرو اور ہمیں یہیں رہنا ہے. لیکن اس جواب میں آخری جملہ ایک اور ہے کہ اس طرح رہو گے تو اسلام کا غلبہ قائم ہو جائے گا. یہ جو غلبہ قائم کرنے والا جو جنون ہے، کیا یہ ہمارے لیے مضر نہیں ہے؟ کیوں کوئی ایک مخصوص مذہب اپنا غلبہ قائم کرے گا اس کثیر المذاہب ملک میں؟ یہ ایک سوال ہے. ہمارے پاس جواب ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے. ہم صرف اس محفل کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ ایسے بھی سوچ کر ایک بار دیکھا جائے. خدا حافظ. کسی بھی علمی ڈسکورس اور ڈائلاگ کا اصل جو نتیجہ ہوتا ہے وہ علمی سوالات ہیں جو اہل علم کے سامنے تشنہ لب رکھے جاتے ہیں تاکہ ان پر پڑھا جائے اور غور و فکر کیا جائے. اس حیثیت سے آپ قابل مبارکباد ہیں. اب اس کے بعد میں ایک بہت ہی نازک اور اہم عنوان پر مقالہ پیش کرنے کے لیے دعوت دوں گا، اور وہ عنوان ہے تحریک آزادی ہند، مسلمانوں کے ساتھ تاریخی ناانصافیاں. گویا یہ درد اور کرب کی وہ داستاں ہیں جس کی آہ اور کراہ صبح شام ہم سنتے آئے ہیں. اور صورتحال یہ ہے کہ خرد کا نام جنوں پڑ گیا، جنوں کا خرد، جو چاہے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے. جس طریقے سے اور تیزی کے ساتھ تاریخ کو بدلا جا رہا ہے، اس تناظر میں اس داستان شکوہ کو لکھنا بولنا ہماری ذمہ داری ہے. جو اس موضوع پر مقالہ پیش کریں گے پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب، جواہر لال نہرو یونیورسٹی سے آپ کا تعلق ہے. آپ کی بہت ہی باوقار اور سنجیدہ گفتگو صبح کی نشست میں ہم نے سنا، اور ہم چاہتے ہیں کہ وہ تشنگی باقی رہے کہ بار بار آمد و رفت کا یہ سلسلہ جاری رہے. پروفیسر خواجہ محمد اکرام الدین صاحب. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. داعش پہ تشریف فرما عمائدین ملک و قوم، محترم اسد الدین اویسی صاحب، حاضرین محفل. ظاہر ہے کہ اس 10 منٹ کے وقت میں وہ سارا مقالہ تو پڑھا نہیں جا سکتا اور پڑھنا بھی نہیں چاہیے، چونکہ میں سمجھ رہا ہوں سامعین کی حالت زار کو، اس لیے کہ گرمی بہت زیادہ ہے. لیکن 2-3 صرف نکات ہیں جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ جاننا ضروری ہے. دیکھیے، تاریخ کا جہاں تک معاملہ ہے، تاریخ بالکل ویسا ہی ہے جیسے کسی سچائی کو دیکھنا. اور سچائی کیا ہے کہ سچائی کبھی یک جہتی نہیں ہوتی. سچائی ہمیشہ شش جہت ہوتا ہے. یعنی کسی بھی ٹروتھ کو اگر دیکھنا ہو تو اس کے 6 ڈائمنشن کو دیکھے بغیر آپ سچائی کے تمام تر حدود تک نہیں پہنچ سکتے. ہماری اور آپ کی بات صبح سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی، چلتی رہنی چاہیے. لیکن آپ کو کبھی حیرت نہیں ہوئی
کہ ہم نے تو جو غلطیاں کی تو وہ کی، پورے ہندوستان نے غلطی کی، پورے ہندوستان نے غلطی کی. یاد ہے آپ کو؟ کسی کو یاد ہے؟ وہ کب احساس ہوا؟ جب ہم نے 150 سالہ انقلاب کی برسی بنائی. ٹھیک ہے، اچھا تب کیا ہوا؟ تب تک تو ہم نے اس کو غدر کہا، انقلاب کہا. آپ نے کبھی اس لفظ کو سمجھا کہ غدر کا مطلب یہ ہے کہ ہم کسی کے دوست تھے اور اس کے سامنے مکاری کی، اس کے سامنے عیاری کی، یعنی اپنے آپ کو ہم نے اس خانے میں ڈال دیا. پورے ہندوستان نے ہماری اس پوری آزادی کو 150 برس تک یہ کہتے رہے کہ یہ تو غدر تھا، یہ تو انقلاب تھا. ارے بہت بعد میں سمجھ میں آیا کہ یہ پہلی جنگ آزادی تھی. تو جب پورے ہندوستان کو 150 سال لگ گیا یہ سمجھنے میں کہ جنگ آزادی تھی، تو اب ہمیں سمجھنے میں، چونکہ ہم ہمیشہ سست رفتار رہے ہیں، تو وقت تو لگے گا کہ مسلمانوں نے کتنا کچھ کیا. تو یہ پوری دنیا کی تاریخ کے ساتھ المیہ ہے. المیہ یہ ہے کہ تاریخ کو ہم اس نظر سے دیکھتے نہیں. اچھا معاملہ ہماری تاریخ کا کیا ہے؟ میں نے صبح یہ کہا کہ قربانی کی تمام تر داستانیں ہماری داستانوں سے شروع ہوتی ہیں. اس جملے پہ آپ نے غور نہیں کیا. اس لیے نہیں غور کیا کہ جنگ آزادی کی تحریک کو وطن دوستی اور ایک جذبہ اسلام سے جوڑ کر کے علماء نے اس کو آگے بڑھایا. بعد میں ہمارے دیگر برادران وطن سامنے آئے. اس کی ایک تاریخی وجہ یہ ہے کہ حکومت مسلمانوں کی تھی، حکومت مسلمانوں سے چھینی گئی تھی. یہ تمام تاریخی سچائیاں ہیں جس پہ ہم بات نہیں کرتے. لیکن ایک بات جو کہ اسد صاحب یہاں موجود ہیں، میں اس کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ہندوستان میں جو تاریخیں ملتی ہیں نا، وہ روزنامچوں میں، بیاضوں میں، ڈائریوں میں، اور یہ محفوظ ہیں. اور کس طرح سے محفوظ ہیں میں ایک اقتباس پڑھ کے سناتا ہوں. لیکن اقتباس سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ ہندوستان میں لنگوا فرنکا کون سی تھی، رابطے کی زبان کون سی تھی؟ 1891 تک سرکاری زبان فارسی تھی. اس کے بعد سرکاری زبان اردو ہو گئی آزادی تک. اور فارسی، اردو اور عربی، یہی وہ تمام زبانیں ہیں جس میں ہماری تاریخ موجود ہے. میں ایک اقتباس پڑھتا ہوں جو ایک بڑے ہسٹورین ہیں، پروفیسر سید محمد عزیز الدین. 2 جملے انہوں نے اپنے ایک مضمون میں لکھا ہے کہ میرا، یہ ذرا غور کریے، یہ بات میرا خیال ہے یہی قابل غور ہے. صرف اسی پر اگر غور کر لیں تو شاید عملی طور پر ہم کچھ کر سکیں گے. میرا اندازہ ہے کہ تقریباً 80,000 کتنے 80,000 دستاویزات 1857 سے متعلق ہندوستان کے مختلف آرکائیوز اور لائبریریوں کے شعبہ مخطوطات میں محفوظ ہیں. کتنے ہیں بھائی؟ 80. اب ذرا آگے بڑھیے. 1857 سے متعلق فارسی اور اردو دستاویز پر خاطر کا کام. اقتباس ختم ہو چکا، میں اپنی بات کر رہا ہوں. اب ایک اور حقیقت دیکھیے، 80,000 دستاویزات میں سے ہم نے آج تک دھیان ہی نہیں دیا. کسی نے نہیں دیا. کس نے دیا؟ 1921 میں برٹش حکومت نے دیا. عجیب. اچھا کیا انہوں نے کہ 1921 میں تقریباً 8,000 دستاویزات کی پریس لسٹ جاری کی. غیروں نے کیا کہا؟ وہ شعر یاد ہے یامین صاحب کہ کعبے کو صنم بھر گئے، کعبے کو جو محافظ ملے وہ صنم قدوں سے ملے. وہی ہوا کہ 2021 میں انہوں نے 8 محافظ مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. تو برٹش سرکار نے خود 8,000 کی دستاویزات کی لسٹ جاری کی. اس کے بعد یہ مضمون انہوں نے لکھا 2007 میں. وہ یہ کہتے ہیں کہ 150 سال گزرنے کے بعد آج بھی ان دستاویزات سے متعلق نہ تو پریس لسٹ یا کیلنڈر آف ڈاکومنٹس ہم تیار کر پائے. یہ لمحہ فکریہ ہے اور یہ 75 سال کا جشن منا رہے ہیں. آزادی کی 150 سالہ برسی گزر گئی ہے. یہ بڑا امرت مہوتسو جس کا ذکر کر رہے ہیں، اس امرت مہوتسو کے دور میں 80,000 دستاویزات جو ہمارے ذخیرے ہیں وہ دفینے کی شکل میں مختلف لائبریریوں میں موجود ہیں. اور ان کی صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ نے ٹچ کر دیا تو ورق ٹوٹ جائے گا. نہ ڈیجیٹلائز ہو سکا، نہ بہت سے ایسے آرکائیو ہیں جہاں AC کی سہولت موجود ہے وہ محفوظ ہیں. کیا ہم تاریخ کا ذکر کرنے والے ان حقائق سے دامن بچا پائیں گے یا دامن بچانا چاہیے؟ بات یہاں ختم ہو گئی. ایک بات، بڑا طویل مقالہ ہے، میں نہیں پڑھوں گا، لیکن اس حیدرآباد کے شہر میں موجود ہوں اور اس حیدرآباد کے شہر میں موجود ہونے کے ناطے
کم از کم ایک اقتباس اپنے نئی نسل کے نوجوانوں کو سنانا چاہتا ہوں. اسی حیدرآباد میں علماء نے، صوفیاء نے اور مسجدوں سے اور چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے جذبہ حریت کو بیدار کیا. اور یہ چار مینار تو ہم دیکھنے جاتے ہیں، مکہ مسجد تو دیکھنے جاتے ہیں، اسی چار مینار پہ وہ اشتہار چسپاں تھا. مجھے ایمانداری سے بتائیے، ابھی جنوبی ہند کا ذکر کیا، بہت ضروری تھا، اور میں صبح بھی یہ بات کہہ رہا تھا کہ ہمیشہ ہم ذکر کرتے ہیں تو شمال کا ذکر کرتے ہیں، جنوب کہاں چلا گیا؟ ہر چیز میں، تہذیب میں، معاشرے میں یہ خلیج اب بھی ہے، اس خلیج کو دور کرنا ہے. بہرکیف کتنے لوگ ہیں اشتہار کے بارے میں پڑھا، کبھی دیکھا تو نہیں ہوگا، لیکن میں اس اشتہار کو صرف اس لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ اہلیان حیدرآباد کی کاوشوں کو آپ بھی سمجھیں. سارے مقالے کو چھوڑ رہا ہوں، آپ کو خود پڑھنا ہے. وہ اقتباس مل جائے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. اچھا، یہ اقتباس جو ہے وہی دستاویز کی شکل میں ہے جو آپ سے کہا، بیاضوں میں، ڈائریوں میں، ریشمی رومال میں، روٹی کے ٹکڑوں پہ، نہ جانے کیسے کیسے پیغامات بھیجے گئے. تو یہ اشتہار چار مینار پہ لگا ہوا تھا. آپ نے شاید نہیں پڑھا ہوگا، پڑھیے گا کہ آپ کے آباء و اجداد کی کوششیں کیا ہیں. اور میں جو اقتباس پڑھنے جا رہا ہوں ایک دو لفظ چھوڑ دوں گا، صرف اس لیے چھوڑوں گا کہ کتنا جذبہ تھا، کتنی شدت تھی، کتنی جذباتیت تھی. اب ذرا اس لفظ کو سنو. اگر جو شخص کے مسلمان ہو کر، کلمہ گو امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو کر ارادہ قتل کرنے میں کافر دین فرنگی تعامل کرے گا. جملہ مکمل، پرانی اردو ہے، بڑے بڑے جملے ہوتے ہیں. اس پر طلاق اور وہ اولاد. اب میں ڈیش ڈیش کر رہا ہوں، کچھ لفظ چھوڑ رہا ہوں. آگے اولاد کتے، گدھے اور سور کی. یہ شدت بیان کر رہا ہے. نازیبا لفظ ضرور ہے لیکن یہ شدت کے لیے لفظ لایا گیا. اب آگے دیکھیے، بلکہ اب دیکھیے کس طرح سے اقتباس مڑتا ہے. بلکہ نسل یزید اور شمر کی اور بیٹا فرنگی کا ہو تو نہ آوے. للکارا جا رہا ہے، عوام کو للکار رہا ہے. اور اولاد مسلمان کی ہو کر نہ ٹھہرے، یا امیر یا دیوان یا جاگیردار یا مشائخ یا پیرزادہ یا مولوی یا قاضی یا مفتی یا صوبے دار یا کوتوال یا رئیس یا خرد و کلاں، کلہم عام و خاص، ان سب پر قسم ہے اس اللہ واحد کی، اس کے حبیب کی. اور جو کوئی شریک ہو کر اپنے کو سرخرو کرے گا، اور البتہ وہ غازی اور قاتل کفار کہلاوے گا. اور جو شخص مارا جاوے گا انشاءاللہ تعالی پس تحقیق داخل ہوگا وہ بیچ مجلس سید الشہداء اور شریک مجلس نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ بے شک واسطے اس کے بہشت اعلیٰ ہے. اگر میں آپ کو نہ بتاتا کہ یہ جنگ آزادی کے لیے اشتہار ہے تو ہم کہتے کہ کسی اسلامی جنگ کے لیے اشتہار ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ ہماری تمام تاریخیں ہماری کاوشوں سے شروع ہوتی ہیں، ان کو سمجھنا ضروری ہے. میرا خیال وقت بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ یہ تقاضا کریں میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. لیکن یہ بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس قوم کو دنیا بہت آسانی سے مٹا دیتی ہے. تلوار و تفنگ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، صرف ایک کام کرنا ہے، اس کی تاریخ کو مٹا دو، وہ قوم خود ختم ہو جائے گی. آپ نے حیدرآباد کے چار مینار کے اس اشتہار کو اگر نہیں پڑھا تو خود بھی غور کریے اور یہ بھی سوچئے کہ نئی نسل کو آپ کیا بتائیں گے. اور ایسی ایک مثال نہیں ہے، 1000 مثال ہیں. میں نے کہا 80,000 دستاویزات کا کیا کریں گے؟ ارے اسے سنبھال بھی لیا تو میرا خیال ہے آج کے اس غور و فکر کی سب سے بڑی کامیابی ہوگی. خدا کرے کہ کوئی عملی کاوش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. خدا حافظ. ڈاکٹر کلیم عاجز نے کہا تھا کہ بلاتے کیوں ہو عاجز کو، بلانا کیا مزہ دے ہے. بلاتے کیوں ہو عاجز کو، بلانا کیا مزہ دے ہے. غزل کمبخت کچھ ایسی پڑھے ہے، دل ہلا دے ہے. تو بیانی ہی وہی منظر تھا محترم جناب پروفیسر صاحب کا. اور حقیقت یہ ہے کہ اتنی درد بھری داستاں سنا رہے تھے
کہ مجھے یہ ورقہ بھی یاد نہ آیا. بہت شکریہ. اب اس کے بعد میں ایک اہم مقالہ نگار اور دہلی سے ہمارے درمیان تشریف لائے ہیں. بجا طور پر ان کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ لوح و قلم کی جاگیروں کے مالک ہیں, کئی علمی و فقہی کتابوں کے مصنف ہیں. میری مراد ڈاکٹر مولانا رضی الاسلام ندوی صاحب, جو جماعت اسلامی کے شعبہ تحقیق کے ذمہ دار اور اس کے سیکریٹری ہیں. بصد ادب ہم انہیں دعوت پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. جناب صدر، ڈائس پر تشریف فرما معزز مہمانان اور حاضرین، اس موقع پر میں ایک بہت اہم موضوع پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے سربراہ اسد الدین اویسی صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے وقت کے ایک اہم ترین موضوع پر اس سیمینار کا انعقاد کیا. اس کے بعد میں منتظمین سیمینار کا شکر ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے موضوع کے ایک اہم پہلو پر کچھ مطالعہ کرنے، اس پر کچھ تحریر کرنے اور اس کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کرنے کا موقع دیا. میری گفتگو کا موضوع ہے تحریک آزادی ہند میں مسلم خواتین کا کردار. اصل موضوع پر آنے سے پہلے میں دو نکات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. تاریخ تو نام ہے، ماضی میں جو کچھ پیش آ چکا ہے اس کو بے کم و کاس بیان کرنے کا. گویا کہ تاریخ نویسی کی جاتی ہے، لیکن افسوس کہ آج کل تاریخ کو گڑھا جا رہا ہے. دوسری بات یہ کہ تحریک آزادی کے سلسلے میں کیا کچھ ہوا ہے، کن لوگوں نے اس میں حصہ لیا ہے، کن لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، ان کا بے کم و کاس تذکرہ کرنا چاہیے. کن لوگوں کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا گیا، کن لوگوں نے تحریک میں اپنا خون کا نذرانہ پیش کیا، ان لوگوں کا تذکرہ تو نہ کیا جائے، اور اس کے مقابلے میں جن لوگوں کا تحریک آزادی میں کوئی قابل ذکر کردار نہیں ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ انہوں نے تو انگریزوں کی جی حضوری کی ہے، ان کو ان کی خدمات کو نمایاں کر کے پیش کیا جائے، تو یہ تو تاریخ نویسی اس کو نہیں کہیں گے، بلکہ اس کو تو تاریخ کو گڑھنا اور مسخ کرنا کہا جائے گا. صبح سے یہ باتیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ تحریک آزادی میں ملک کے تمام طبقات نے حصہ لیا، تمام مذاہب کے ماننے والوں نے حصہ لیا، اور مسلمانوں نے اس میں جو کچھ قربانیاں پیش کی ہیں، تو مسلمانوں کے تمام طبقات، تمام گروہ اس میں شامل رہے ہیں، اور اس میں مسلم خواتین کا بھی ایک قابل قدر کردار رہا ہے. لیکن میں افسوس کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اب تک تحریک آزادی ہند پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں مسلم خواتین کے کردار کو نظر انداز کیا گیا ہے. اردو، انگریزی، عربی، مختلف زبانوں میں بہت سی کتابیں پائی جاتی ہیں، لیکن ان میں مسلم خواتین کا 1، 2، 3 خواتین کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ بھی بہت سرسری 2-1 سطروں ہی میں ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے. صرف ایک کتاب ایسی ملی ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی ایک خاتون ڈاکٹر عابدہ سمیع الدین نے
تحریک آزادی ہند میں مسلم خواتین کا کردار، اس موضوع پر انہوں نے ایک کتاب آج سے تقریباً 30-35 سال پہلے کتاب لکھی تھی. اس میں صرف 37 خواتین کا تذکرہ کیا ہے، اور اس میں بھی صرف 6-7 خواتین کا تذکرہ کسی قدر کو تفصیلی ہے، ورنہ تو اور خواتین کا تذکرہ 2-4 سطروں سے زیادہ نہیں. اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ مسلم خواتین کا تحریک آزادی میں جو کچھ کردار رہا ہے اس کو نظر انداز کیا گیا ہے. خواتین تو یوں تو پردے میں رہنا پسند کرتی ہیں، مسلم خواتین میں اور زیادہ سخت پردہ پایا جاتا ہے، لیکن ہم نے تو ان کی خدمات پر بھی پردہ ڈال دیا ہے اور اس کو بھی ہم کو اجاگر کرنے کی توفیق نہیں ہوئی. افتتاحی اجلاس میں حضرت مولانا قائد سیف اللہ رحمانی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ تحریک آزادی کا ایک دور تو وہ رہا ہے جس میں کہ قتل و غارت گری بہت زیادہ ہوئی ہے، لوگ بہت زیادہ شہید ہوئے ہیں. اور دوسرا دور وہ ہوا ہے کہ جس میں کہ گاندھی جی کے عدم تشدد کے نتیجے میں قتل تو نہیں ہوا ہے، لیکن اس میں بھی بہت زیادہ لوگوں کو نقصانات ہوئے ہیں، ان کو قید و بند سے گزرنا پڑا ہے، املاک کو لوٹا گیا ہے، غصب کیا گیا ہے اور دوسری زیادتیاں کی گئیں. ان دونوں ادوار میں مسلم خواتین کا کردار بہت زیادہ نمایاں رہا ہے. بہت سے ایسے مواقع آئے ہیں جب خواتین نے مردوں سے بڑھ کر بہادری کا مظاہرہ کیا ہے. کتنی عورتیں ہیں جن کا سہاگ چھن گیا، گودیں سونی ہو گئی، گھر جلا دیے گئے، ساز سامان لوٹ لیے گئے، لیکن انہوں نے ذرا بھی کمزوری نہیں دکھائی اور راہ عزیمت پر گامزن نہیں. ایک انگریز کرنل ہڈسن نے ایک موقع پر کہا تھا، جس ملک کی عورتیں اتنی جاباز اور وفادار ہوں وہاں انگریزوں کی حکومت محض چند دولت و جاگیر کے لالچی غداروں کی نمک حرامی پر منحصر ہے. میں نے اپنے مقالے میں ان خواتین کا بھی تذکرہ کیا ہے جنہوں نے کہ باقاعدہ میدان میں اتر کر شمشیر زنی کی ہے، اب بہت سے انگریزوں کو قتل کیا ہے اور پھر وہ قتل ہوئی ہیں. دہلی کی ایک نازنین کا تذکرہ ہے جو باقاعدہ بندوق کا نشانہ اور تلوار بازی میں ماہر تھی، وہ گولیوں کا نشانہ بن کر شہید ہوئی. ایک نامعلوم خاتون، سبز پوش خاتون کا تذکرہ ملتا ہے جو سبز رنگ کے برقعے میں ملبوس گھوڑے پر سوار ہو کر لوگوں کو جہاد کے لیے للکارتی تھی. تھانہ بھون کی اصغری بیگم، مظفر نگر کی حبیبہ بیگم، اور مظفر نگر ہی میں ایک موقع پر 255 خواتین کو گولیوں سے اڑا دیا گیا تھا. سہسرام کی حاجی بیگم. اسی طرح اس میدان میں بعض رقاصاؤں، وہ خواتین جن کو ہم عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں، ان میں بھی متعدد خواتین کا نام آتا ہے کہ انہوں نے بھی انگریزوں سے باقاعدہ میدان میں اتر کر ان سے معرکہ آرائی کی ہے. اور اس تعلق سے خاص طور سے نواب واجد علی شاہ کے حرم بیگم حضرت محل کا نام آتا ہے کہ جنہوں نے کافی عرصے تک انگریزوں سے دو بدو لڑائی کی تھی، اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ انگریزوں کے محکمہ جاسوسی کا جو سربراہ میجر ہڈسن جو تھا، جس نے کہ مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے 3 شہزادوں کو قتل کیا تھا، وہ جب لکھنؤ میں آیا تھا تو بیگم حضرت محل نے اپنی جنگی حکمت عملی سے اس کو گرفتار کر کے پھانسی پر لٹکا دیا تھا. بیگم حضرت محل کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے متعدد مارکوں میں انگریزوں کو شکست دی، لیکن پھر غداری کے نتیجے میں ان کو بار بار شکست ہوتی گئی. انگریزوں نے ان کو کئی مرتبہ آفر کیا، پیشکش کی، مصالحت کی، لیکن انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا، یہاں تک کہ وہ اپنے بیٹے برجیش قدر کے ساتھ وہ نیپال منتقل ہو گئی تھیں. تاریخ کے دوسرے
مرحلے میں ہم بہت سے مجاہدین آزادی کے نام سنتے ہیں. مولانا محمد علی جوہر, مولانا شوکت علی, مولانا حسرت موہانی, مولانا ابوالکلام آزاد, سیف الدین کچلو اور دوسرے لوگوں کا نام آتا ہے جنہوں نے کہ آزادی کے میدان میں گراں قدر خدمات انجام دیں. لیکن ہماری نگاہوں سے یہ پہلو اوجھل رہتا ہے کہ ان لوگوں کو تحریک آزادی میں سرگرم رکھنے میں ان کی خواتین کا غیر معمولی کردار ہے. مولانا محمد علی کی والدہ جو بی اماں کے نام سے مشہور تھیں, ان کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے, بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. مولانا محمد علی جوہر کو جوہر بنانے میں ان کی والدہ کا غیر معمولی کردار تھا. مولانا حسرت موہانی نے اپنی اہلیہ کے بارے میں ایک بار یہ کہا تھا, اس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تحریک آزادی میں عورتوں کا کردار کتنا غیر معمولی ہے. مولانا حسرت موہانی نے یہ لکھا تھا, اگر بیگم حسرت, بیگم آزاد اور کملا رے نہرو نہ ہوتی تو حسرت کسی اخبار کے ایڈیٹر ہوتے, مولانا ابوالکلام آزاد الہلال و البلاغ نکالتے رہتے, جواہر لال زیادہ سے زیادہ ایک کامیاب بیرسٹر ہوتے. یہ عورتیں وفا پرست اور ایثار مجسم تھیں. انہوں نے جان دے دی مگر ہم سے کبھی یہ نہ پوچھا کہ لیلائے سیاست کے پرستاروں تم جیل جا رہے ہو, ہمارا کیا ہوگا. میں نے اپنے مقالے میں ان تمام مجاہدین آزادی کی خواتین کا تذکرہ کیا ہے, ان کے اقوال نقل کیے ہیں, جس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب یہ حضرات جیل میں جاتے تھے تو ان کی جو یہ خواتین تھیں وہ ان کو ڈھارس دیتی تھیں, ان کو تسلی دیتی تھیں کہ آپ جیل میں گئے ہیں, آپ پریشان نہ ہوں, ہماری فکر آپ نہ کریں, ہم بچوں کو بھی قاعدے سے پال لیں گے, گزارا بھی ہم کریں گے اور انشاءاللہ آپ کی تحریک کا بھی ہم ساتھ دیں گے. بعض اقوال تو ایسے ملتے ہیں کہ جب ان کے شوہر گرفتار ہوئے تو ان خواتین نے گاندھی جی کو تاڑ دیا کہ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ میرے شوہر جیل گئے ہیں, اور اس طرح انہوں نے تحریک آزادی میں اپنا کردار انجام دیا ہے. محترم بھائیوں بہنوں, اس وقت کی تفصیل کا موقع نہیں ہے. میں نے اپنے مقالے میں مسلم خواتین کی دونوں طرح کی مثالیں بیان کی ہیں. بہت سی وہ خواتین ہیں جنہوں نے کہ 1857 اور اس سے پہلے یا اس کے بعد میں مختلف مارکوں میں باقاعدہ میدان میں اتر کر جنگ کی ہے, شمشیر چلائی ہے, دشمنوں کو تحت تیغ کیا ہے اور خود وہ شہید ہوئی ہیں. اور اسی طرح تحریک آزادی کے بعد کے مرحلے میں بھی انہوں نے اس تحریک آزادی کو مختلف حوالوں سے سپورٹ فراہم کرنے کی, تقویت اس کو دینے کی کوشش کی ہے. ضرورت یہ ہے کہ تحریک آزادی میں ان خواتین کا کردار جو نمایاں کیا جائے, اور اس تعلق سے صبح سے بعض تجاویز آئی ہیں. میں بھی اسی طرح کی ایک تجویز پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تحریک آزادی پر آئندہ کام کرنے کی کوئی صورت بنتی ہے تو اس میں لازماً مسلم خواتین کو کردار کو نمایاں کرنے کی کوشش کی جائے, اور جس حق سے وہ اب تک محروم رہی ہیں, ان کا قرار واقعی حق ان کو نہیں دیا گیا ہے, تو ان کی جو خدمات ہیں اس پر خصوصی طور سے کام کرنے کا منصوبہ بنایا جائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہت ہی منفرد نوعیت کا یہ مقالہ تھا, اور اس نے تاریخ کے اس پہلو سے پردہ اٹھایا ہے جو پردہ نشیں خواتین کا ہے. اور اسلامی تاریخ, بلکہ میں کہوں گا انسانی تاریخ, خواتین کے کردار سے کے حوالے سے ضرور گواہی دے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر 2019 میں
جو ایک آزادی کا بگل پھر سے بجایا گیا تھا، اس وقت تک ہماری خواتین نے جو روشن کارنامے انجام دیے ہیں ان پر نگاہ ہونی چاہیے اور انہیں جمع کر کے اگلی نسلوں کو حوصلہ اور نمونہ فراہم کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، اب یہ پروگرام اپنے اختتام کی طرف رواں دواں ہیں۔ ہمارے درمیان ملک کے معروف بزرگ اور صاحب نسبت مصلح اور پیر و مرشد حضرت مولانا سید شاہ مصطفیٰ رفاعی جیلانی تشریف رکھتے ہیں، جو آل انڈیا ملی کونسل کے قومی اسسٹنٹ جنرل سیکریٹری اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے فاؤنڈر ممبر ہیں۔ وہ ایک اہم جنوب ہند کی بات چل رہی تھی، اس حوالے سے انہوں نے ایک خاص گوشہ بر صغیر ہند اور خاص طور پر ہندوستان کی جو معروف دانشگاہ اور درسگاہ جامعہ نظامیہ ہیں، اس کے ایک فرزند حضرت مولانا سید صبغت اللہ بختیاری نظامی کے حوالے سے اپنا مقالہ پیش کریں گے، اور اس شعر کے ساتھ انہیں میں دعوت دیتا ہوں کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری، کہ فقر خانقاہی ہے فقط ان دو ہو دلگیری۔ حضرت مولانا شاہ محمد مصطفیٰ رفاعی۔ جملہ حاضرین کی طرف سے بارگاہ رب العزت میں حمد و ثنا پیش کرتا ہوں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں صلاۃ و سلام پیش کرتا ہوں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ جیسا کہ آپ نے حضرت مولانا عمر عابدین صاحب مدنی، جو آل انڈیا ملی کونسل تلنگانہ کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان سے آپ نے سماعت فرمایا کہ میرا مقالہ حضرت سید شاہ صبغت اللہ بختیاری جو کڑپے کے رہنے والے ہیں اور ان کی تعلیم جامعہ نظامیہ سے ہوئی، خود ان کے والد ماجد جامعہ نظامیہ کے بڑے استاد بھی رہے۔ ان کی حیات و خدمات جنگ آزادی، تحریک آزادی میں طالب علمی کے زمانے سے ان کے کردار سے متعلق یہ مقالہ ہے۔ ہم یہ مقالہ حضرت مولانا عمر عابدین صاحب کے حوالے کرتے ہیں۔ صرف آپ حضرات کی سماعت میں اس کی تلخیص پر اکتفا کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدر عالی وقار اور حاضرین کرام حزب مراتب، تحریک آزادی کے عظیم مجاہد حضرت علامہ سید بختیاری نظامی پر مقالے کی تلخیص یہ رفاعی جیلانی فقیر پیش کرنے کی سعادت پاتا ہے۔ حضرت والا کا مکمل اسم گرامی سید صبغت اللہ بختیاری نظامی قاسمی ہے اور تخلص وفا ہے۔ آپ خانوادہ حضرت سید قطب الدین بختیار کاکی خود سرہو کے چشم و چراغ ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب 23 واسطوں سے حضرت بختیار کاکی
رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے۔ آپ کے جد اعلیٰ حضرت فقیر اللہ بختیاری عہد عالمگیری میں شمالی ہند سے شہر بیجاپور تشریف لائے۔ انہی کے اخلاف کرام میں حضرت سید ندیم اللہ بختیاری ہیں، جو جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں استاد و مدرس رہے۔ ان کے فرزند ہیں حضرت سید صبوت اللہ بختیاری۔ آپ کی ولادت 1328 ہجری مطابق 1910 میں رائے چوٹی ضلع کڑپا شہر میں ہوئی۔ 1330 میں آپ کا داخلہ جامعہ نظامیہ حیدرآباد میں ہوا۔ جامعہ سے فراغت کے بعد 1343 ہجری مطابق 1924 عیسوی میں آپ کا داخلہ دارالعلوم دیوبند میں ہوا۔ 1930 عیسوی میں آپ کی وہاں سے فراغت ہوئی۔ آپ طالب علمی کے دور میں بھی اپنے استاد حضرت سید حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے سرپرستی میں دہلی میں تحریک آزادی کے جلسوں میں شریک رہے اور مختصر مدت کے لیے قید کی سزا بھی پا چکے تھے۔ تعلیم سے فراغت کے بعد تحریک آزادی سے مستقلاً جڑ گئے۔ 1932 میں حضرت مفتی کفایت اللہ رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا سعید احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر مجاہدین کے ساتھ انگریزوں کے خلاف بغاوت کے جرم میں آپ کو بھی گرفتار کر کے اکوڈا جیل میں 6 ماہ کے لیے قید کیا گیا۔ آپ کے روابط بلند پایہ مجاہدین آزادی سے برابر رہے، خصوصاً مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ اور حکیم اجمل خان رحمۃ اللہ علیہ سے۔ ان حضرات سے بار بار آپ کی ملاقاتیں رہیں۔ تحریک آزادی میں حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا اور آپ کے رفقائے کرام کا عزم و ارادہ ملک کی مکمل آزادی تھا۔ ملک کے بٹوارے کی سخت نفی کی گئی تھی۔ حضرت بختیاری اپنے استاد حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے موقف کے ساتھ رہے۔ تحریک آزادی کا یہ عظیم مجاہد حضرت علامہ سید شاہ صبوت اللہ بختیاری نظامی قاسمی کڑپوئی، جس نے ملک کی آزادی کے لیے انگریزی حکومت کی تمام صعوبتوں کو اور قید و بند کی مشقتوں کو بطیب خاطر برداشت کیا، وہ 11 مئی 1993 عیسوی کو اس دار فانی سے دار بقا کو منتقل ہوا۔ ملک کی آزادی کے بعد سے وفات تک 46 سال کے عرصے میں بھی ملک کی سالمیت اور ترقی کے لیے آپ برابر کوشاں رہے۔ آپ کے حسن خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے 15 اگست 1972 عیسوی کے موقع پر مرکزی حکومت نے آپ کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا تھا، اور 5 ستمبر 1980 عیسوی کو حکومت آندھرا پردیش نے آپ کو مجاہد آزادی ID کارڈ دے کر اعتراف خدمت کیا تھا۔ علاوہ ازیں رائے چوٹی شہر کی ایک کالونی کا نام
सिकबतुल्लाह कॉलोनी रखा गया और ये एक चौक का नाम भी आपके नाम नामी इसम गिरामी से मौसूम किया गया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हैदराबाद में तहरीक आज़ादी में मुसलमानों का किरदार के अहम मौजू पर आज सेमिनार मुनक़िद किया है। मजलिस का ये इक़दाम बहुत नेक है। उन तमाम हज़रात की खिदमत में जिन्होंने जो भी आज के इस सेमिनार के इंतज़ामात में हिस्सा लिया है, ये रिफ़ाई जिलानी फ़कीर उन तमाम के हक़ में दस्त ब दुआ है। बेहद शुक्रिया। एक अहम नुक्ते और गोशे की तरफ आपने रहनुमाई की और बहुत सी निगाहों से ये गोशा ओझल रहा। अब मैं इसके बाद इस आखिरी सेशन के जो सदर बावकार हैं और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत का कारवां ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के रूह रवां और मीर कारवां हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब को दावत ख़िताब देता हूँ। वो हिंदुस्तान के अहम तरीन इल्मी और फ़िक़ही इदारे इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के भी जनरल सेक्रेटरी हैं। अल-महदुल आली अल-इस्लामी हैदराबाद के फाउंडर और डायरेक्टर हैं। इसके अलावा उन्होंने अपनी ज़िंदगी लौह क़लम के बीच गुजारी, किताबें नहीं पूरा कुतुब खाना तैयार कर दिया है उलूम इस्लामी पर। मैं बसद अदब व एहतराम हज़रत मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो सदारती ख़िताब भी पेश करें और इसके साथ साथ इस नशिस्त का एक अहम उन्वान है तहरीक आज़ादी में उलमाए हिंद का किरदार, इस गोशे पर भी रोशनी डालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। हज़रात उलमाए किराम, दानिशवरान ज़ी एहतराम, बहुत ही बेहतर तरीक़े पर यह तारीख़ी सेमिनार पाए तकमील को पहुँच रहा है और नक़ीब मिल्लत मोहतरमुल मक़ाम जनाब असरुद्दीन ओवैसी साहब ने, मैं समझता हूँ कि मुसलमानान हिंद के लिए एक तरह डाली है कि पूरे मुल्क में, मुल्क की आज़ादी में और मुल्क की खिदमत में मुसलमानों का जो हिस्सा रहा है उस हिस्से को हम अपनी जगह नुमायाँ करें। लोग हमारी तारीख़ मिटाना चाहें वो कोशिश कर लें, लेकिन हम खुद अपनी तारीख़ लिखें, अपनी तारीख़ बनाएं, अपनी तारीख़ के रुख रोशन को संवारें और आरास्ता करें। ये जो आखिरी नशस्त हुई इसमें 4 अहम मक़ालात पेश किए गए। सारे मक़ालात बहुत अहम थे। अब यह और बात है कि वक्त की कमी की वजह से मक़ाला निगार हज़रात अपनी पूरी बात आपके सामने नहीं रख सके। इंशाअल्लाह जब इन मक़ालात का मजमुआ शाये होगा एडिट करने के बाद, तो ये एक दस्तावेज़ी मजल्ला होगा और पूरे मुल्क के लोग उससे फ़ायदा उठाएंगे। सभी मक़ाले बहुत अच्छे थे, लेकिन 2 मौजू इस एतबार से बहुत अहम था कि इन गोशों पर तवज्जो नहीं दी गई है। एक तो हमारे बुज़ुर्ग बड़े साहिब कलम हज़रत मौलाना राही फ़दाई बाक़वी साहब दामत बरकातहू
تحریک آزادی میں جنوب ہند کا جو حصہ ہے اس کو انہوں نے بہت بہتر طور پر بیان فرمایا. مجھے بھی اس کا اعتراف ہے کہ میں نواب مبارز الدولہ اور حیدرآباد سے مولوی علاء الدین، ان کے علاوہ مولانا نے جن مجاہدین آزادی کا ذکر کیا ہم لوگ اس سے واقف نہیں تھے. تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت اہم چیز ہے جو مولانا نے پیش کی ہے، اور یہ بات بہت افسوس کی بھی ہے کہ جب ہم اس ملک کے علمی اور دینی اور ملی اور دعوتی تاریخ کا ذکر کرتے ہیں تو جنوبی ہند کی خدمات کا جس طرح اعتراف ہونا چاہیے، جس طرح اس کو نمایاں کیا جانا چاہیے، اس میں انصاف سے کام نہیں لیا جاتا. کچھ ہم لوگوں کی بھی کوتاہی ہے. آدمی جب اپنے بارے میں خود نہیں لکھتا ہے تو دوسرے بھی نہیں لکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑا اچھا مقالہ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس نے ہم میں سے بہت سے لوگوں کی معلومات میں گرا قدر اضافہ کیا ہے. دوسرا مقالہ ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر رضیع الاسلام ندوی صاحب کا ہے. ان کے بارے میں یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ یہ خواتین کا مقدمہ بڑی قوت سے پیش کرتے ہیں. یہاں بھی انہوں نے جنگ آزادی میں مسلم خواتین کے حصے پر جو کچھ لکھا ہے وہ قابل تحسین ہے ماشاءاللہ، اور اس پر لکھنے کی اور اس کو پیش کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ دو عنوانات تو ایسے ہیں آج کی اس نشست کے جن کو آپ بہت اچھوتے اور منفرد مقالات کہہ سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو تحریریں ہیں وہ سبھی بہت محنت سے لکھی گئی ہیں. ہمارے دوست پروفیسر سجاد صاحب نے بہت سی پرانی یادوں کو انہوں نے پھر اٹھا دیا. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ دیوبند کی تحریک ہو یا علی گڑھ کی تحریک، ان دونوں نے اس ملک میں مسلمانوں کو دین سے مربوط رکھنے اور باعزت زندگی گزارنے میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے. کوئی انسان غلطی سے معصوم نہیں ہو سکتا. اب کن بزرگوں سے کیا چوک ہوئی، میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ہمیں احتساب کرنے کا حق نہیں ہے. ہم کو نئی تاریخ بنانے اور جو کمیاں ہمارے یہاں ہیں ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے سر سید احمد خان مرحوم کو، دونوں ساتھی تھے، مولانا مملوک علی صاحب کے شاگرد تھے، ان کو خط لکھا تھا کہ اگر ہمارے مدرسہ عربیہ دیوبند سے لوگ پڑھ کر آپ کے مدرسہ اسکول میں، مدرسہ علی گڑھ میں وہ جدید تعلیم حاصل کریں تو یہ ان کے لیے بہت مفید ہوگا. سر سید احمد خان کو اتنا تعلق تھا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات پر جو انہوں نے تعزیتی خط لکھا بہت ہی دردمندانہ اور پرسوز. اور جب انہوں نے علی گڑھ میں تھیالوجی کا شعبہ قائم کیا، دینیات کا شعبہ قائم کیا، تو پہلے ناظم دینیات کے لیے انہوں نے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا اور ان کے داماد مولانا عبداللہ انصاری کو علی گڑھ بلایا اور وہ وہاں کے پہلے ناظم شعبہ دینیات بنے. تو یہ سب حضرات مخلص تھے، مختلف کاموں کی ضرورت تھی اور الگ الگ میدانوں میں انہوں نے کام کیا اور آج ہم لوگ اس کا پھل کھا رہے ہیں. مجھے جو موضوع دیا گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ وقت تو ہے نہیں، یہ میرا مقالہ ہے، فل اسکیپ سائز سے 10-12 صفحات میں ہے، ہندوستان کی آزادی میں علماء کا کردار. اور اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ سراج الدولہ کے عہد سے شروع ہو کر اور 1947 میں جب ملک کے آزاد ہونے سے پہلے کانگریس کی آخری میٹنگ ہوئی اور جس میں تقسیم کی تجویز کو قطعیت دی گئی، اس پورے دور میں علماء کا جو کردار رہا اس ملک کو آزاد کرانے میں،
اور اس ملک کو متحد رکھنے میں، آج کل ہمارے دوست کہتے ہیں کہ اکھنڈ بھارت چاہیے، تو اکھنڈ بھارت رکھنے کی سب سے زیادہ کوشش اس ملک میں مسلمانوں نے کی ہے اور مسلمان علماء نے کی ہے۔ اور کئی تحریکیں، جیسے خلافت تحریک کا بھی ذکر آیا، ظاہر ہے کہ اس کو مسلمانوں نے شروع کیا۔ مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ اس میں پیش تھے۔ ریشمی رومال تحریک شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب نے شروع فرمائی۔ ترک موالات کی تحریک بڑی اہم تحریک تھی، مولانا ابو المحاسن محمد سجاد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے انگریزوں کے مال کے بائیکاٹ کا فتویٰ مرتب کیا، پورے ہندوستان سے علماء نے اس پر دستخط کیا۔ نمک سازی کی تحریک، امبالہ سازش کیس ہوا تھا 1863 میں۔ اسی طرح آپ دیکھیں جمعیت علماء ہند کا قیام، تحریک مدارس کا قیام جو شروع ہوا، جلا وطن حکومت قائم ہوئی۔ اگر ان تمام ضمنی تحریکوں کی تاریخ آپ دیکھیں گے تو ہر جگہ آپ کو علماء کا بہت نمایاں رول نظر آئے گا۔ اور شخصیتوں میں آپ دیکھیں، حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوبات میں اشارہ موجود ہے، لیکن اس کے بعد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ فتویٰ دیا، اور پھر انہی کے سلسلے کے حضرت سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ نے باضابطہ جہاد کیا، اور سید احمد شہید کے مارکہ بالا کوٹ کے بعد اس کا مرکز منتقل ہو گیا صادق پور، عظیم آباد، پٹنہ، وہاں کے علماء اس میں پیش رہے، اور مولانا عنایت احمد کاکوروی، مولانا مفتی صدر الدین آزردہ، علامہ فضل حق خیر آبادی، پھر اس کے بعد علماء دیوبند کی باری آئی، پھر حضرت مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ایک بڑے مصنف ہیں مصر کے شیخ عبد المنعم النمر، انہوں نے ہندوستان کی آزادی پر کتاب لکھی ہے عربی زبان میں، اور انہوں نے اس بات کو لکھا ہے کہ ہندوستان کی جنگ آزادی ایشیا افریقہ کے دوسرے ملکوں میں جو آزادی کی لڑائی لڑی گئی اس سے اس اعتبار سے مختلف تھی کہ ہندوستان میں ہمیشہ اس کی لگام علماء کے ہاتھ میں رہی، مذہبی حلقے کے ہاتھ میں رہی۔ تو چونکہ یہ طویل مضمون ہے، میں صرف ایک دو اقتباس اس کا آخر میں سنا دیتا ہوں۔ تحریک ترک موالات ہی کے موقع سے علامہ شبلی نعمانی نے وہ مشہور نظم کہی جس میں انگریزوں کو چیلنج بھی تھا اور ہندوستان کے حال زار پر غم اور افسوس کا اظہار بھی، کہ کوئی پوچھے کہ اے تہذیب انسانی کے استادو، یہ ظلم آرائیاں تاکہ یہ حشر انگیزیاں کب تک، کہاں تک لوگ ہم سے انتقابیں فتح ایوبی، دکھاؤ گے ہمیں جنگ صلیبی کا نشاں کب تک۔ گاندھی جی کی تحریک نمک سازی اور کھدر پوشی کو بھی علماء نے مذہبی رنگ عطا کیا، اور علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے لاہور کے اجتماع میں 1931 عیسوی میں اس حدیث سے اس پر استدلال کیا جس میں گھاس، نمک اور پانی کو مباح الاصل قرار دیا ہے۔ 1946 میں جو ہندوستان چھوڑو تحریک شروع ہوئی، کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اس کے اصل محرک مولانا حفظ الرحمن سہاروی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہی کی تجویز پر کانگریس اور جمعیت علماء نے اس تجویز کو منظور کیا، جس کے نتیجے میں مولانا گرفتار ہوئے اور بہت کچھ ابتلاؤں سے گزرے۔ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ مکمل آزادی کا نام پہلی دفعہ مولانا محمد علی جوہر ہی کی زبان پر آیا۔ مولانا نے گول میز کانفرنس لندن میں پوری قوت اور مجاہدانہ جوش کے ساتھ فرمایا، میں غلام ہندوستان میں واپس نہیں جاؤں گا، میں یہاں سے اس وقت لوٹوں گا جب میرے ہاتھ میں ہندوستان کی آزادی کا پروانہ ہوگا۔ تم مجھے آزادی کا پروانہ نہیں دے سکتے تو میرے لیے اس سرزمین میں ایک قبر کی جگہ تو دینی پڑے گی۔
اور آپ سب حضرات کو معلوم ہوگا کہ مولانا محمد علی جوہر کی قبر اس وقت بھی بیت المقدس کے احاطے میں ہے۔ شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب کو انگریزوں سے ایسی نفرت تھی کہ فرماتے تھے انگریزوں سے جنگ کرنا جزو ایمان ہے، میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک انگریز یہاں سے چلا نہ جائے۔ مولانا حسین احمد مدنی فرمایا کرتے تھے میرا بس ایک ہی دشمن ہے اور وہ ہے انگریز، اگر کوئی کتا بھی کسی انگریز بہادر کو کاٹ کھائے یا اس پر بھونک دے تو مجھے اس لیے خوشی ہوگی کہ اس کا اور میرا مشن ایک ہے۔ میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے مذہب کے پریمیوں کو بھی تلقین کرتا ہوں کہ اس ملک میں مذہب کی خیر صرف اس صورت میں ہے کہ انگریزوں کو ہم اس ملک سے نکال باہر کریں۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی انگریزوں سے نفرت کا حال یہ تھا کہ کہا کرتے تھے میں تو اس چونٹی کو بھی شکر کھلاؤں گا جو کسی بہادر انگریز کو ڈس لے۔ انگریز دشمنی میرے سانس کے ساتھ ہے، دین کی دیگر فرائض کی طرح انگریز سے جنگ کرنا ایمان اور ان کی فوجی طاقتوں سے ڈرنا کفر ہے۔ جنگ کرنا ایمان اور ان کی فوجی طاقتوں سے ڈرنا کفر ہے۔ اصل میں یہ غیر معمولی رد عمل تھا جو اس زمانے میں ہندوستان کے قائدین تھے اور جن حالات سے ہندوستان گزرا تھا، تو اسی لیے بہت زیادہ تلخی اس میں محسوس ہوتی ہے۔ اب اخیر میں اس تحریک آزادی کے گلے سرسب مولانا ابوالکلام آزاد کا ذکر کرنا چاہوں گا، جس نے زندگی کے اکثر حصے قید و اسارت کی دیواروں میں بسر کیے، رفیق حیات کے جنازے میں شرکت سے بھی محروم رہے، اور جس نے الہلال والبلاغ کے ذریعہ ہندوستان کے تن مردہ میں ایک نئی روح پھونک دی اور نئی زندگی پیدا کر دی، جس کی رات کی کروٹیں اس مقصد کے لیے بے سکون تھیں اور جس کی نم آنکھیں ہر صبح و شام آزادی وطن کے ترانے گاتی تھیں اور دلوں کے ساز کو چھیڑتی تھیں، اور کانگریس کے اونچے لیڈروں میں جس نے سب سے آخر کراہت خاطر کے ساتھ ملک کی تقسیم کو گوارا کیا تھا۔ ڈاکٹر تارا چند مولانا آزاد کے بارے میں لکھتے ہیں اس مقصد کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنی پوری قوت، اپنی بے مثال خطابت، اپنے متوازن نظریے، اپنے عاقلانہ مشورے، اپنی وسیع النظر حب الوطنی، اپنا ابلتا ہوا جوش، اپنا احساس برتری، اپنی مقصدیت، یہ سب انہوں نے ہندوستان کی آزادی کی بھیٹ چڑھا دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر تارا چند کا یہ اعتراف ایک ایسی حقیقت کا اعتراف ہے جو مہر نیمروز سے بھی زیادہ روشن اور تابناک ہے، اور ہندوستان کی تاریخ آزادی ہمیشہ اس مرد مجاہد کو بھی یاد رکھے گی جس نے آزادی کی اس جد و جہد میں بھرپور شرکت کی، اور کانگریس ورکنگ کمیٹی کے آخری اجلاس میں بھی جو 600 ارکان پر مشتمل تھی، تقسیم ملک کی تجویز کی شدت سے مخالفت کی، لیکن ایک آواز بھی اس کی تائید میں نہ اٹھ سکی۔ میری مراد مولانا حفظ الرحمن سہاروی سے ہے۔ افسوس کہ ان شہدائے قوم اور جانثاران عرض وطن کا نام تک آج زبان پر نہیں آتا، لیکن یہ سعید روحیں آج کے ہندوستان سے ضرور کہتی ہوں گی تیرے نکھرے عارضوں میں، تیرے سورے گیسوؤں میں میری صبح کی چمک ہے، میرے شام کی سیاہی، تجھے گر یقین آئے تو میں آئینہ دکھا دوں، تیرا حسن دے رہا ہے میرے عشق کی گواہی۔ تو میں تمام مقالہ نگار حضرات کا شکر گزار ہوں، اور اس آخری نشست کے ایک مقالے میں ضمنی طور پر جو میں نے دیوبند اور علی گڑھ پر تبصرہ کیا ہے، اس کا مقصد اس کی اہمیت کو کم کرنا نہیں ہے۔
آدمی اپنے ماضی سے سبق لے کر مستقبل کی تعمیر کرتا ہے، لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس وقت جو ملک کے حالات ہیں اس میں ہماری توجہ کے مستحق دوسرے موضوعات ہیں۔ میں بہت شکر گزار ہوں مجلس اتحاد المسلمین اور اس کے بالغ نظر اور عالی قدر قائد محترم جناب اسد الدین اویسی صاحب کا اور ان کے رفقا کا کہ یہ اہم پروگرام انہوں نے کیا۔ انشاءاللہ یہ حرف آغاز ہے اور تسلسل کے ساتھ یہ پروگرام انشاءاللہ آگے بڑھے گا۔ اللہ تعالیٰ